अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं कराची FM 96 और आज है 18 मई और 18 मई का दिन पूरी दुनिया में अजायब घरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है और कराची FM 96 भी आपके साथ मना रहा है वर्ल्ड म्यूज़ियम डे यानी अजायब घरों का आलमी दिन। हमने सोचा कि आज की रोज़ आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाई जाए कि जो म्यूज़ियोलॉजी के हवाले से, जो म्यूज़ियम आर्ट के हवाले से, जो अजायब खाना जात के हवाले से न सिर्फ मुफस्सिल मालूमात रखती हों बल्कि उसकी माहिर हों और उसकी पूरी जुज़ियात से वाकिफ़ हों और वो इस तरह से हमें एक्सप्लेन करें म्यूज़ियम को, आम सामिर को इस तरह से म्यूज़ियम को बताएं, एक्सप्लेन करें कि आसान ज़ुबान में हम समझ सकें कि म्यूज़ियम हैं क्या और उनकी अहमियत क्या है, और फिर उनकी इफ़ादत के हवाले से या फिर उसकी तारीख़ के हवाले से भी कुछ बातचीत हो। जब हमने ऐसा सोचा तो हमारे जहन में जो सबसे पहला नाम आया वो डॉक्टर अस्मा इब्राहिम साहिबा का आया और हमारी खुशकिस्मती है कि आज कराची FM 96 के सामीन से मुखातिब होने के लिए वर्ल्ड म्यूज़ियम डे पर सबसे मौज़ून तरीन शख्सियत पाकिस्तान की डॉक्टर अस्मा इब्राहिम तमगा इम्तियाज़ मौजूद हैं। डॉक्टर अस्मा इब्राहिम से बातचीत का आगाज़ करने से पहले मैं मुख्तसरन आपको बताते चलूँ, अगर आप उनके नाम से वाकिफ़ नहीं हैं तो डॉक्टर अस्मा इब्राहिम तमगा इम्तियाज़ पाकिस्तान के एक मायानाज़ और सफ़े अव्वल की माहिर आसार क़दीमा यानी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, माहिर अजायब खाना जात हैं यानी म्यूज़ियोलॉजिस्ट हैं, और उसके साथ साथ वो तहफ़्फ़ुज़ विरसा की माहिर हैं जिसको कंज़र्वेशनिस्ट कहा जाता है। उन्हें मर्दों के तसल्लुत वाले इस शोबे में बल्कि इस मुआशरे में अपनी गिरां कदर खिदमात की वजह से पाकिस्तान की पहली खातून माहिर आसार क़दीमा भी कहा जाता है। उनके बाद काफ़ी बच्चियों ने इस फील्ड को ज्वाइन किया है, लेकिन जब उन्होंने आर्कियोलॉजी को ज्वाइन किया तब बड़ा मायूब समझा जाता था किसी खातून का इस शोबे में आना। डॉक्टर अस्मा इब्राहिम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के म्यूज़ियम, आर्काइव्स और आर्ट गैलरी डिपार्टमेंट की बानी डायरेक्टर हैं, जहां उन्होंने मुल्क का पहला जदीद तरीन करेंसी म्यूज़ियम कायम किया और इससे पहले वो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान कराची की पहले क्यूरेटर रहीं, बाद में डायरेक्टर रहीं। डायरेक्टर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी और एक तवील अरसा तकरीबन 2 दहाइयों तक वो कराची के नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान से वाबस्ता रहीं। उनका सबसे मशहूर बैनुल-अक़वामी कारनामा यह है कि उन्होंने एक ममी पकड़ी थी और सन 2000 में फ़ारिस की शहज़ादी यानी पर्शियन प्रिंसेस नामी ममी, उसके फ़्रॉड को उन्होंने बेनकाब किया बलूचिस्तान में। उन्होंने साइंसी और तारीख़ी शवाहिद से साबित किया कि ये ममी क़दीम नहीं बल्कि नवादरात की स्मगलिंग के लिए तैयार की गई एक जदीद लाश थी जिसको ममी करार दिया जा चुका था, यानी बताया जा चुका था कि ये ममी है, हालांकि वो ममी थी नहीं। तो इसको उन्होंने पकड़ा और यकीनन पुलिस की भी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी मदद की और स्मगलिंग से उसको रोका। डॉक्टर अस्मा इब्राहिम पाकिस्तान की वाहिद PhD हैं जिन्होंने क्वाइंस में, जिन्होंने सिक्कों की साइंस में, जिन्होंने सिक्कों की मालूमात में PhD की डिग्री हासिल की। पाकिस्तान के एक और माहिर आर्कियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर अहमद हसन दानी, उनकी निगरानी में उन्होंने ये PhD की और उसके बाद उन्होंने क़दीम इंसानी बाक़ियात पर अमेरिका से पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और वो भंभोर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो समेत कई तारीख़ी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाती रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं। उनकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। उनके कंट्रीब्यूशंस इतने ज़्यादा हैं कि उनके कंट्रीब्यूशंस के हवाले से, उनकी खिदमात के हवाले से अपने शोबे में, शोबा आसार क़दीमा में या म्यूज़ियोलॉजी में उनकी खिदमात के हवाले से अलग एक प्रोफाइल के इंटरव्यू का एहतमाम यकीनन करेंगे। पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन आज हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे वर्ल्ड म्यूज़ियम डे के हवाले से यानी अजायब घरों के आलमी दिन के हवाले से। तो हमारे साथ मौजूद हैं कराची FM 96 के सुनने वालों के साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली डॉक्टर अस्मा इब्राहिम तमगा इम्तियाज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा और हैप्पी वर्ल्ड म्यूज़ियम डे, अजायब घरों का आलमी दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची FM 96 के सुनने वालों के साथ। सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये करूँगा कि सबसे पहले ये बताइए कि अजायब घर यानी म्यूज़ियम की बुनियादी तारीफ़ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? क्या उसकी तारीफ़ वही रवायती डेफिनेशन है कि एक ऐसी जगह जहाँ पुराने दौर के आर्ट इफ़ेक्ट्स रखे हों,
آثار قدیمہ سے ملنے والے ظروف اور مہریں رکھی ہوں، یا نئے اور بدلتے دور کے ساتھ میوزیم کی تعریف اور ڈیفینیشن بھی چینج ہوئی ہے، یا میوزیم کے آبجیکٹیوز میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے؟ وعلیکم السلام یاسر، سب سے پہلے میرا بہت بہت شکریہ آپ کے لیے اور FM 96 کے لیے جنہوں نے مجھے یاد کیا، اور میوزیم ڈے کی بہت بہت آپ کو مبارکباد ہو۔ تو جیسے آپ کا سب سے پہلا کویشچن ہے میوزیم ڈیفینیشن کے بارے میں، تو بہت سالوں تک میوزیم کی جو ڈیفینیشن تھی وہ بہت تقریباً وہی تھی جو آپ بتا رہے تھے ابھی، مگر کافی سال جیسے بحث ہوتی رہی کہ ہمیں میوزیم ڈیفینیشن کو ایک نیا فارم میں لانا چاہیے، ہر بندے کو اس کی سمجھ آنی چاہیے میوزیم کا مقصد کیا ہے، اینڈ اوور دا ایئرس میوزیمس کے آبجیکٹیوز اور ان کی جو ضروریات تھیں اور جو ان کے مقاصد تھے وہ چینج ہوتے گئے۔ تو پراگ میں 24 اگست کو 2022 میں ایکسٹرا آرڈنری جنرل اسمبلی ہوئی تھی آئیکوم کی، تو انہوں نے ایک پروپوزل ایکسیپٹ کیا تھا نیو ڈیفینیشن آف دا میوزیم کے لیے، جس میں ان کو 92 سم ووٹس ملے تھے اس کے لیے کہ ہم میوزیم کی نئی جو ہے نیو ڈیفینیشن وی کین اڈاپٹ۔ تو یہ ایک بہت بڑا کہنا چاہیے کہ کام تھا آئیکون کا، بیکاز آپ کو پتہ ہے پرانی پریکٹسز چلتی رہتی ہیں، تو اٹ واز اے بگ اسٹیپ ٹورڈز اے چینج، اے بگ چینج ان دا میوزیم۔ تو اس ڈیفینیشن کے حساب سے میوزیم جو ہے ایک ناٹ فار پروفٹ انسٹیٹیوشن ہے اور ایک پرماننٹ انسٹیٹیوشن ہے اس سوسائٹی کی سروس کے لیے، جو کہ ریسرچ کرتا ہے، کلیکٹ کرتا ہے، کنزرو کرتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے آبجیکٹس کو، اور ایگزیبٹس بھی کرتا ہے ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل ہیریٹیج کی۔ تو ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل ہیریٹیج کا مطلب ہے کہ وہ ہیریٹیج جو کہ فکسڈ ہے اپنی جگہ پہ جیسے مونیومنٹس ہوتے ہیں، اور انٹینجیبل کا مطلب ہماری رسموں، روایات، لینگویجز، کلچر، اس کو پریزرو کرنے کا کام کرتا ہے۔ اور میوزیمز جو ہیں وہ اوپن ٹو پبلک ہوتے ہیں، ایکسیسیبل ہوتے ہیں، انکلوسیو ہوتے ہیں۔ انکلوسیو کا مطلب اور ایکسیسیبل کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی اسپیشل نیڈ کے لیے میوزیم کو ہونا چاہیے، اور اٹ شوڈ بی اوپن ٹو پبلک۔ اور میوزیمز جو ہیں وہ ڈائیورسٹی کو انکریج کرتے ہیں اور سسٹینیبلٹی کو بھی انکریج کرتے ہیں۔ ڈائیورسٹی کا مطلب ہے کہ جتنی بھی قسم کے ہمارے پاس کلچرز ہیں یا ہیریٹیج ہے، اور اس کو پریزرو کرنا پلس اس کو سسٹین کرنا، ناٹ اونلی دیٹ کہ ہم میوزیم میں رکھ کے اس کو چھوڑ دیں جیسے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا۔ اور یہ جو ہیں آپریٹ کرتے ہیں ایتھیکلی، مطلب یہ کہ ان سوسائٹی کے نارمز کے حساب سے ان کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے اپنی اسپیشلی کمیونٹیز کے ساتھ، اور پروفیشنلی بھی کرنا ہوتا ہے، اور اس کی پارٹیسپیشن آف کمیونٹیز از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اور ڈفرنٹ ٹائپ آف ایکسپیرینسز، ایجوکیشن، انجوائمنٹ، ریفلیکشن اینڈ نالج شیئرنگ کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کو اگر میں ایک دفعہ پڑھ کے سنا دوں آپ کو تو ٹھیک ہوگا؟ یہ تو میں نے ایکسپلین کیا اردو میں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اٹس اے بٹ لانگ ڈیفینیشن۔ A museum is a not-for-profit permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing. تو آج کل کی دنیا میں میوزیمز کا کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ آؤٹ آف دا گلاس، اوپن ٹو پبلک، اوپن ٹو کمیونٹیز، ہاؤ وی کین انوالو کمیونٹیز جن کے سامان ہمارے پاس میوزیم میں پڑے ہوتے ہیں۔
لیٹ سپوز چترال کا سامان ہے، آبجیکٹس ہیں ہمارے پاس، تو لیٹس انوالو چترال کی کمیونٹی ان دا میوزیم. اور ایتھنیسٹی کے علاوہ ملٹی ریلیجیس بھی ہونا چاہیے، ریلیجیس ٹالرنس بھی ہونا چاہیے. تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے جو کہ کافی ریسرچ کے بعد، کافی ڈسکشنز کے بعد اپروو کی ہے آئیکوم نے آفٹر اے لانگ ریسرچ اینڈ ڈسکشنز. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ عجائب گھر کیوں بنائے جاتے ہیں اور ان کے بنانے سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوتا ہے، عام شہری کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرے اداروں کو ان کے بننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو میوزیمز بنائے جاتے ہیں وہ ہماری میموری کو پریزرو کرتے ہیں، ہماری نالج، کریٹیوٹی اینڈ آئیڈینٹی کو پریزرو کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ صرف بلڈنگز نہیں ہوتی ہیں جس کے اندر ہم نے اولڈ آبجیکٹس رکھے ہوتے ہیں. یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ کہ سوسائٹیز کے پاس ان کا پروف ہوتا ہے کہ کس طرح کی سوسائٹیز ہوتی تھیں پہلے، کس قسم کی سویلائزیشنز تھیں، یہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور کیا ان کی ویلیوز تھیں. اور ایک کامن آدمی کے لیے میوزیم بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے. مثلاً اس کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے وداؤٹ فارمل کلاس رومز. اس کو میں اس لیے میوزیم کو انڈائریکٹ ایجوکیشن بولتی ہوں ہمیشہ، کیونکہ بچے یا بڑے جو بھی آ رہے ہوتے ہیں وہ لرن تو کر رہے ہوتے ہیں بٹ اٹس ناٹ اے فارمل کلاس روم. دین ایک طرح سے میوزیم کی جو آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ کیوریوسٹی اور امیجنیشن کو بڑھاتے ہیں، لوگوں کو کنیکٹ کرتے ہیں ہسٹری، کلچر، سائنس، آرٹس اینڈ ہیریٹیج کے ساتھ، پرووائڈ کرتے ہیں انسپریشن اینڈ ایموشنل کنیکشنز، انکریج کرتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ڈسکشن، give pride in the local identity and traditions. جیسے آپ دیکھیں آج کل کی ینگر جنریشن، مجھے فیل ہوتا ہے کہ they are lost, they look up to the Europe، جبکہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی civilization، ہماری اپنی تاریخ کتنی rich تھی. we were so advanced when Europe and US were not that advanced. یہ ایک طرح سے بچوں کو پرائڈ، بچوں کو نہیں بلکہ وزٹرز کو بھی پرائڈ بھی پیدا کرتی ہیں. پھر ریکریشن اینڈ میننگ فل فیملی ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں جو میوزیمز اس قسم کے ہیں جس میں آپ انٹریکٹیو کام کر سکتے ہیں. سپوز ایک بچہ ایک پرانا کوائن دیکھتا ہے یا ڈائناسور کا اسکیلیٹن دیکھتا ہے یا فریڈم موومنٹ کا کوئی آرٹیفیکٹ دیکھتا ہے ریئل لائف میں، تو وہ اس کو پھر یاد آتا ہے کہ مطلب میں نے یہ کہاں دیکھا تھا، یا اس کو اپنے آپ کو ریلیٹ کرنے کا اس سے موقع ملتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ کریٹیکل تھنکنگ کو بڑھاتے ہیں میوزیمز. اس کے علاوہ ڈفرینٹ کلچرز کو سمجھنے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں، اور ہماری اگنورینس یا کہنا چاہیے کہ کم نالج کو بھی ایک طرح سے فلفل کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے نالج بڑھا سکتے ہیں. ایک اسٹیریوٹائپ تھنکنگ ہوتی ہے جس کو کہ یہ آبجیکٹس ختم کر سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ کمیونٹیز کیسے رہ رہی تھیں، کس طرح رہتی تھیں، ان کیا ورشپ کرتی تھیں، عبادت کیا کرتی تھیں، کیسے ٹریڈ کرتی تھیں، کیسے وہ لوگ مائگریٹ ہوئے ہیں اوور دا ایئرز، اینڈ دین کیسے وہ لوگ ایوالو ہوئے ہیں، انہوں نے کیسے ترقی کی ہے. تو میرے حساب سے تو میوزیمز جو ہیں سوسائٹی کے لیے ایک کلیکٹیو آپ کہہ لیں کہ میموری بینکس ہوتے ہیں جہاں پر سب کچھ جمع ہوتا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا کیش کر لیں. اور میوزیمز کے بغیر آپ کے بہت سارے ٹریڈیشنز، لینگویجز، کرافٹس، مینیوسکرپٹس، آرٹ ورکس اور آرکیولوجیکل مٹیریلز جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. ڈاکٹر اسماء ابراہیم صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ عجائب گھروں سے دوسرے لوگ، گروہ یا ادارے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہ صرف ایک طریقے سے بلکہ بہت سارے طریقوں سے یہ بینیفٹ ہو سکتا ہے. تو کیا طریقے ہیں کہ جن سے ہم میوزیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں؟ تو جب بھی ہم میوزیم اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک ایجوکیشنل اسپیکٹ ہوتا ہے، ایک نالج کا اسپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں ریسرچ میں اور فیلڈ لرننگ میں کہ فیلڈ میں کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے کام ہوتا ہے اس فیلڈ میں. سپوز میں نے کوائنز کا نام لیا، میری اسپیشلٹی کوائنز ہے، تو کوائنز میں کیا کیا کام ہوتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے ڈاکیومنٹ کرتے ہیں، ون تھنگ. پھر دوسرا ہوتا ہے کہ آبجیکٹ بیسڈ ایجوکیشن.
ایک سمپل آبجیکٹ آپ کو پوری ہسٹری پوری اسٹوری نریٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ کدھر سے آیا تھا، کیسے بنا، کس نے بنایا، کیوں بنایا، کیا مقصد تھا، ریلیجیس تھا، اکنامک تھا. آئی مین دیر آر سو مینی ایسپیکٹس. پھر انٹرنشپس اور ٹریننگز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں میوزیمس میں. تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہیں ان ٹریننگز میں اور انٹرنشپ کر سکتے ہیں، تو بچوں کو ایک ٹچ اینڈ فیل والا بھی ایک ایکسپیرئنس ہوتا ہے. اور آبجیکٹ کو، اتنے پرانے آبجیکٹ کو فیل کرنا، اس کی ایک الگ ہی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. پھر ویژول انڈرسٹینڈنگ آف سبجیکٹس ہوتی ہے کہ آپ نے سپوز پڑھا تو ہے ہسٹری کو، مگر آپ اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہسٹری کو آپ دیکھ تو نہیں سکتے. تو میوزیم میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں 3D آبجیکٹس کے ساتھ. جو ہمارے آبجیکٹس وہاں پڑے ہوتے ہیں، سپوز مغل ہسٹری ہے تو ان کے کیا برتن تھے، وہ کیسے کھاتے تھے. پھر اس کے علاوہ انٹر ڈسپلنری اسٹڈیز ہو سکتی ہیں. جیسے میں اسٹیٹ بینک میں تھی یا نیشنل میوزیم میں، تو میں ویژول اسٹڈیز کراچی یونیورسٹی کے بچوں کو انٹرنشپ پہ لیتی تھی، یا ہم لوگ جوائنٹ پروجیکٹ کرتے تھے. تو دے یوز ٹو ڈیزائن اسٹف فار دا میوزیم. اس کے اوپر ان کی سیمسٹر کی مارکنگ ہوتی تھی. تو ہم نے ایک بہت اچھا پروجیکٹ کیا تھا برٹش کاؤنسل کے ساتھ، اور شیئرڈ کلچرل ہیریٹیج. اس کا آؤٹ کم بہت اچھا رہا تھا. ابھی تو اتنا خیر ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو سارے 2 سال کے پروجیکٹ کا آؤٹ کم بتاؤں. بٹ there were publications in the result of that. There was a textual exhibition of painting for the first time in Pakistan. And I would say کہ میں نے بہت کم ملکوں میں دیکھا ہے ٹیکچوئل آرٹ کو. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوا اس کا. تو جو ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، یا آرٹسٹ ہوتا ہے، اینتھروپولوجسٹ ہوتا ہے، یا سائنٹسٹ ہوتا ہے، وہ اس کو پریکٹیکل نالج اور پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ جو ملتی ہے اس سبجیکٹ کی، وہ اس کو میوزیم کی کلیکشنز کے تھرو ملتی ہے. پھر گورنمنٹ اینڈ کلچرل باڈیز میں میوزیم جو ہے وہ نیشنل ہیریٹیج کو پریزرو کرنے میں ایک رول پلے کر سکتا ہے. کلچرل ڈپلومیسی کو اسٹرانگ کر سکتا ہے، ٹورزم بڑھا سکتا ہے، نیشنل آئیڈینٹی بڑھا سکتا ہے، اور سافٹ امیج آف دا کنٹری، جو ملک ہوتا ہے جس کا وہ میوزیم ہوتا ہے، اس کی ایک سافٹ امیج کو بھی بڑھانے کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. سپوز آئی وڈ اگین مینشن اسٹیٹ بینک کا میوزیم. تو اسٹیٹ بینک میوزیم بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک سینٹرل بینک کی سافٹ امیج ہم کس طرح دنیا کو دکھا سکتے ہیں، کیونکہ اپروچیبل تو نہیں ہوتا سینٹرل بینک، بٹ میوزیم بننے سے ایک دم وہ اپروچیبل ہو گیا. There were different departments in the museum. Students come, we arrange lectures. ان کے کوشچنز ہوتے ہیں ہر چیز کے بارے میں. سائبر کرائم کیا ہوتا ہے، فیک کرنسی کیا ہوتی ہے. I mean there are so many aspects here. There is no time for all that. But یہ کہ یہ ہمیں اوور آل کس طرح سے ایک سافٹ امیج کریٹ کر سکتا ہے، وہ میوزیمز آر دا بیسٹ پلیسز. پھر کمیونٹیز اور لوکل گروپس کے ساتھ میوزیمز جو ہیں اورل ہسٹری پریزرو کر سکتے ہیں. انڈیجینس نالج کو ہم لوگ پریزرو کرتے ہیں. ڈس اپیئرنگ کرافٹس کو، جو کرافٹس ختم ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو ہم لوگ ریوائیو کرتے ہیں. ہم لوکل امپلائمنٹ اس طرح سے کریٹ کرتے ہیں اور کمیونٹی کی پرائڈ بڑھاتے ہیں. ہم جب کمیونٹی کو میوزیمز میں انوالو کرتے ہیں اور ان کو پرانی چیزیں ان کی کمیونٹی کی دکھاتے ہیں، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنے پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ بہت، اس کی وجہ سے بہت ساری کمیونٹیز جو ہیں وہ بوسٹ اپ ہوتی ہیں اور وہ اس میں شوق دکھاتی ہیں، پھر اس میں فردر کام کرتی ہیں. پھر ریسرچرز اینڈ اسکالرس کے لیے میوزیمز بہت ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں آرکائیوز ہوتے ہیں، ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے. کنزرویشن اسٹڈیز ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کنزرویشن کیسے ہوتی ہے. archaeological analysis, scientific dating and material research, publication and academic work. So many discoveries in history, conservation science and anthropology come from museum collections. پھر ٹورزم اکانومی میں میوزیم بڑا رول پلے کرتے ہیں. یہ وزٹرز کو اٹریکٹ کرتے ہیں. ہوٹلز، ریسٹورانٹ، ٹرانسپورٹ سروسز، آرٹیزنز اینڈ کرافٹس مارکیٹ، لوکل بزنس. تو دیر آر سو مینی، کہنا چاہیے شہر ہیں جو کہ صرف میوزیمس کی وجہ سے
مشہور ہیں اور لوگ ان شہروں میں وزٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے میوزیم مشہور ہیں، سچ ایز آپ لوور میوزیم لے لیں پیرس میں، برٹش میوزیم لے لیں، اسمتھسونین میوزیم لے لیں یو ایس اے میں. ایک اور فائدہ جو میوزیمس کا ہوتا ہے کہ وہ ایموشنل اور ہیومن بینیفٹ کے لیے ہوتے ہیں. تو ہمیں کچھ جیسے ہیومن آپ کہیں کہ ریفلیکشن ہوتا ہے میوزیم کے اندر. کیسے ہوتا ہے وہ کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں اور ہم پرانے زمانے سے اپنے آپ کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں نا، وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ایک بندہ شوکیس کے سامنے کھڑے ہو کے کیسے اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہا ہے. پھر ہیلنگ آفٹر کانفلکٹ اور لاس، پھر ریممبرنس ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے، انسپریشن ہے، پھر سینس آف کنٹینیوٹی بٹوین جنریشنز. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آج ہی ہم ایک میٹنگ میں ڈسکس کر رہے تھے کہ جیسے گرینڈ پیرنٹ ہے وہ بچے کو لے کر جاتا ہے میوزیم میں، پھر اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، یہ چیز میری دادی یوز کرتی تھی جو کہ اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں ہے. اور میوزیم جو ہے وہ بڑی کیا کہہ سکتے ہیں کہ خاموشی سے لوگوں کو یہ بتا سکتا ہے کہ انسان نے کس طرح سے اسٹرگل کیا اوور دا ٹائم پیریڈ، کیسے اس نے بیوٹی کو کریٹ کیا، کس طرح سے پرابلمس کو سالو کیا، اور کس طرح سے وہ سٹوریز جو ہیں وہ اب ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان سمپل ورڈز میوزیمز ہیلپ ٹرانسفارم آبجیکٹس انٹو انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک، آبجیکٹ کو ہم ایک انڈرسٹینڈنگ میں کنورٹ کرتے ہیں اور یہ پاسٹ کو کنیکٹ کرتے ہیں پریزنٹ سے اور ہیلپ کرتے ہیں ٹو شیپ اپ دا فیوچر. بڑی دلچسپ گفتگو آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ جاری ہے. کیا آپ یہ بتائیں گے ہمارے سامعین کو کہ دنیا کے قدیم ترین عجائب گھر میوزیمز کون سے تھے؟ یعنی میوزیمز کی تاریخ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دنیا کے قدیم ترین عجائب گھر کون سے تھے اور ان کی بنیاد کیسے پڑی اور ان کو کس نے قائم کیا؟ تاریخ اس حوالے سے ہمیں کیا بتاتی ہے؟ Well, this one is also a very, very long question, but I'm happy کہ آپ بڑے انٹیلیجنٹ کوشچنس کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ میوزیمس کس طرح سے اوریجنیٹ ہوئے تھے. تو میں تو بیکاز آرکیولوجسٹ ہوں تو میں تو اس کو بہت پیچھے تک لے جاؤں گی کہ میوزیمس جو ہیں وہ بہت ہی پرانے زمانے کے ہیں، much older than modern public museums. Early humans بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کلیکشن کر رہے ہوتے تھے ریلیجیس آئٹمس کا، وار ٹرافیز کا، مینیوسکرپٹس، رائل ٹریجرز، سائنٹیفک اسپیسیمن اینڈ آرٹ ورکس. مگر میوزیم ایز این organized institution evolved gradually over thousands of years, I would say. So it's not that what we usually think کہ برٹش ٹائم پیریڈ سے یہ شروع ہوا تھا، but it started much earlier. So one of the earliest known museums in history was discovered in ancient Mesopotamia in the city of Ur، اور جو آج کل عراق کہلاتا ہے، اور یہ تقریباً 530 BC کا آپ کہہ لیں یہ تھا، اور یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا میوزیم تھا. اور ایک پرنسس تھی جو کہ ڈاٹر آف نیبونیڈس آف بیبیلون کی بیٹی تھی، اور آرکیولوجسٹ کو یہاں سے آبجیکٹس ملے ہیں جو کہ اس ٹائم پیریڈ سے بھی بہت پرانے تھے، اور کلے کی اس پہ لیبلز لگے ہوئے تھے، اور وہ ویری سملر ٹو دا ماڈرن ٹائپ آف میوزیم. سو دیٹ ٹیلس us that something fascinating ہے، اور ایون پرانے لوگ بھی اس کو اپنی پرانی چیزوں کو پریزرو کرتے تھے اور ان کو انٹرپریٹ کرتے تھے. اینشینٹ سویلائزیشن اینڈ کلیکشنز. ایجپٹ میں آپ دیکھیں تو اینشینٹ ایجپٹ میں ہمیں ٹیمپلز میں اسٹورڈ سیکریٹ آبجیکٹس ملتے ہیں، اور رائل ٹریجرز ملتے ہیں، اسٹیچوز ہیں، ریکارڈز ہیں. وہ پبلک میوزیم تو نہیں تھے، بٹ وہ ایک پروٹیکٹڈ کائنڈ آف ریپوزیٹری تھے کلچرل میموری کے لیے. پھر گریس میں بھی ہمیں میوزیم ملتا ہے پرانا، اور ایکچولی تو جو میوزیم کا ورڈ ہے وہ گریک ورڈ ہے، موسیون سے نکلا ہے کہ پلیس آف میوسس، دی گاڈیس آف آرٹ اینڈ لرننگ. سو دا موسٹ فیمس واز میوزیون آف الیگزینڈریا. وہ ایک 3rd century BC کا میوزیم تھا، اور یہ لائبریری آف الیگزینڈریا کے ساتھ کنیکٹڈ تھا.
So it was more of a research academy, اور جس میں کہ اسکالرشپ کلیکشنز فلاسفی سب کچھ ہوتا تھا. تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارلیسٹ میوزیم جو تھے وہ ریلیجن، رائل پاور، اسکالرشپ اور پریزرویشن آف نالج سے ریلیٹڈ تھے. پھر ہمیں رومن ٹائم پیریڈ میں بھی ایویڈنس ملتے ہیں کہ میوزیم ٹائپ کی کچھ چیزیں تھیں، لائک کچھ بلڈنگز میں ہمیں پرانے آرٹ ورک اور ریئر آبجیکٹس ملتے ہیں. اور پھر آپ میڈیول پیریڈ میں آ جائیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں چرچز میں، مونیسٹریز اور رائل ٹریجریز میں کلیکشنز ملتے ہیں، سچ ایز وہاں پر پرانے مینیوسکرپٹس پڑے ہوئے ہوتے تھے، ریلیکس ہوتے تھے، جیولری، ویپن اور سیریمونیل آبجیکٹس. So the access was not that free, it was not like a museum, but the concept of the museum was there. تو ماڈرن میوزیمس کی طرف جو ٹرانزیشن شروع ہوا ہے وہ رینیساں ٹائم پیریڈ میں، جب یورپ میں رینیساں ہو رہا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن میوزیم کا کانسیپٹ کریٹ ہوا. اور جیسے جس میں ہمیں کلیکشنز میں فاسلز نظر آتے ہیں، سائنٹیفک انسٹرومنٹ، ریئر اینیملز، اینٹیکوٹیز، آرٹ ورک، آبجیکٹس فرام نیولی ایکسپلورڈ لینڈس. تو اس قسم کے کلیکشن ہمیں نظر آتے ہیں، جس سے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں میں کیوریوسٹی تھی اور گروتھ آف سائنس، ایکسپلوریشن اینڈ ہیومینزم کا ان کو شوق تھا. تو ماڈرن پبلک میوزیم جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ 1683 میں ایشمولین میوزیم ہے، اور وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یو کے میں ہے. پھر برٹش میوزیم ملتا ہے ہم کو 1753 میں، اور یہ ذرا سا ریولوشنری تھا کیونکہ اس میں کلیکشنز جو تھے وہ پبلک کے کلیکشنز تھے اور ایجوکیشنل ٹائپ تھا، اور پریزرویشن جو تھی وہ کافی سسٹمیٹک ہو گئی تھی. پھر ہم لوور میوزیم کی طرف آئیں گے جو کہ 1793 میں بنا، اور یہ جو میوزیم تھا یہ کلچرل ہیریٹیج کا تھا اور سٹیزنز کے لیے تھا، کنگز کے لیے نہیں تھا. تو کانسیپٹ آف دا میوزیم جو تھا وہ چینج ہو گیا تھا. میم یہ فرمائیے گا کہ عجائب گھر کا تصور کس نے دیا تھا؟ میوزیم کے تصور کا بانی کون تھا؟ تو میرے حساب سے ایک سنگل آدمی نے میوزیم کا کانسیپٹ نہیں بنایا تھا. جو میوزیمز تھے وہ اوور دا ایئر ایک جیسے کہنا چاہیے کہ ایک فنومینا تھا جو کہ ڈیولپ ہوئے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ جو ہمیں کنٹریبیوشن ملتی ہے وہ اینشینٹ جو پریسٹ تھے یا رولرز تھے جو کہ سیکریڈ آبجیکٹ سنبھالتے تھے. پھر گریک اسکالرس تھے جو کہ اپنی نالج کو سنبھال کے رکھتے تھے، وہ بھی انہوں نے اس میں پریزنٹ کری تھی. پھر رینیساں کے کلیکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ایکسپلوررز ہیں، اینڈ دین دیر واز دس کانسیپٹ کہ یہ کلیکشنز جو ہیں وہ پبلک کے لیے اوپن ہونے چاہیے. تو پھر یہ میوزیم کا پیٹرن ایک ڈیولپ ہوا. ڈاکٹر اسما صاحبہ یہ فرمائے گا کہ عجائب گھر دنیا بھر میں کیسے اور کب پھیلے، اور کب دنیا میں تیزی سے عجائب گھر بننا شروع ہوئے، اور یوں کہا جائے کہ ان کا ایک جال بچھ گیا یا ان کا ایک نیٹ ورک بنا؟ 19th سینچری تک میوزیمس جو تھے وہ کافی جلدی سے اسپریڈ ہوئے ہیں آل اوور دا ورلڈ کہنا چاہیے. ایک تو کیونکہ کلونیل ایکسپینشن ہوئی، اینڈ بیسکلی دیز ور دا کلونیل پیریڈ، جنہوں نے کہنا چاہیے سب سے پہلا ایگزیبیشن جو لنڈن میں لگی تھی ہمارے انڈیا سے جو گئی تھی وہ ایک انڈسٹریل ٹائپ آف ایگزیبیشن تھی، اور وچ وین کیم بیک ٹو انڈیا اینڈ the idea of the museum developed. تو I would say کہ کلونیل لوگوں کی وجہ سے اور کلونیل ایکسپینشن کی وجہ سے میوزیمز جو ہیں وہ گلوبلی ایکسپینڈ ہوئے ہیں. اور پھر آرکیولوجی میں کام شروع ہو گیا، پھر نیشنلزم کا کانسیپٹ آیا، پھر اس کے علاوہ سائنٹیفک ڈسکوریز تھیں، انڈسٹریلائزیشن ہوئی، پھر پبلک ایجوکیشن کی موومنٹس چلی. تو پھر الگ مطلب مختلف ملکوں نے نیشنل میوزیمز بنانے شروع کیے. نیچرل ہسٹری میوزیم ہمیں سب سے پہلے جو نظر آتا ہے وہ ہے، پھر سائنس میوزیمز اینڈ آرٹ میوزیمز، ایتھنوگرافک میوزیمز.
یہ ایک طرح کے سمبل بن گئے تھے سویلائزیشن، اسکالرشپ اور نیشنل آئیڈینٹی کا. تو اب شروع میں ان کا کانسیپٹ جو تھا وہ کافی کمرشل تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کا کانسیپٹ چینج ہوا. پہلے تو یہ بزنس کے حساب سے اس قسم کے کلیکشنز کو ڈسپلے کیا جاتا تھا. تو اگر سمپل ٹرمز میں آپ دیکھیں تو یہ سیکرڈ تھے اور رائل اسٹوریج کے لیے یوز ہوتے تھے، پھر اسکالرشپ کے لیے یوز ہوئے، پھر پرائیویٹ کلیکشنز جو تھے وہ لوگوں نے ڈسپلے کرنے شروع کر دیے اور جمع کرنے شروع کیے. پھر پبلک انسٹیٹیوشن کے طور پہ بھی یوز ہوتے تھے ایجوکیشن اور ہیریٹیج کے لیے. تو کہنا چاہیے کہ جو میوزیمز ہیں وہ انسان کی ایک بہت کیا کہنا چاہیے کہ خواہش تھی، ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ اس کی چیزوں کو یاد رکھا جائے، ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کے اوپر اسٹڈی کیا جائے، اور اس کی جو سٹوری ہے وہ جنریشنز ٹو جنریشنز اس کو شیئر کیا جائے. تو یہ ایک بیسک ہیومن نیچر ہے جو کہ جس کے بیس پہ میں سمجھتی ہوں کہ میوزیمز کا یہ کانسیپٹ ہے. ڈاکٹر صاحب، اس وقت دنیا کے صفحے اول کے عجائب گھر یا ٹاپ رینکنگ میوزیمز کون سے کہے جا سکتے ہیں؟ میں یہ کہوں گی کہ میوزیمز کا کوئی ایسا رینکنگ تو نہیں ہے، اس میں بہت سارے طریقوں سے رینکنگ کی جاتی ہے اور کوئی ایک یونیورسل رینکنگ سسٹم نہیں ہے. بٹ میوزیمز جو ہیں ان کی رینکنگ ہم لوگ اینول وزٹرز کے نمبر پہ کرتے ہیں، سائز اینڈ کوالٹی آف کلیکشنز کے بیسس پہ ہوتا ہے، ہسٹوریکل امپورٹنس کیا ہے اس میوزیم کی، آرکیٹیکچرل سگنیفیکینس کیا ہے، ریسرچ کنٹریبیوشن کیا کر رہا ہے وہ میوزیم، پبلک ایجوکیشن پروگرام کیا ہو رہے ہیں، اس کے کنزرویشن کے سٹینڈرڈز کیا ہیں، پھر اس کا گلوبلی کیا اثر پڑ رہا ہے دنیا کے اوپر. تو میں یہاں پر بھی یہی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ کوئی بھی آپ سمجھیں کہ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ اگر کلیم کرتا ہے کہ وہ میوزیم ہے تو وہ میوزیم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پاس کلیکشن نہیں ہوتا اور یہ سارے پوائنٹس نہیں ہوتے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. تو کوئی بھی ایک اسپیس، اب میں کسی چیز کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں، جہاں پہ صرف ایگزیبٹس ہوں یا انٹریکٹیو ہوں یا صرف ایگزیبیشنز ہو رہی ہوں، اس جگہ کو ہم میوزیم نہیں کہہ سکتے. اچھا، تو پھر رینکنگ کی بات لیں تو بہت ساری رینکنگز جو ہیں وہ آرٹ نیوز پیپرز کے بیسس پر ہوتی ہیں. پھر ایک آرگنائزیشن ہے آئیکن کی، وہ اٹینڈنس کے رپورٹس کے اوپر اس کی رینکنگ کرتی ہے، اور یونیسکو ریلیٹڈ کلچرل اسٹڈیز ہوتی ہیں اس کے بیسس پہ بھی رینکنگ ہوتی ہے. پھر ٹورزم اور ٹریول کی پبلیکیشنز ہوتی ہیں، اکیڈمک اینڈ کیوریٹوریل ایویلیویشنز ہوتی ہیں. تو یہ بیسز ہیں، بٹ ایز سچ کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ میوزیم یہ نمبر 1 ہے، یہ نمبر 2 ہے. ایک تو جو میوزیمز ہیں کچھ وہ اپنے اکیڈمیکلی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے بھی ہائی رینکنگ میں آتے ہیں، پھر ہائیسٹ نمبر آف ٹورزم کی وجہ سے آتے ہیں. پھر کچھ میوزیم جن کا آرکیٹیکچر بہت خوبصورت ہے، دے آر آئیکونک آرکیٹیکچرلی. پھر کچھ میوزیمز ہیں جو کہ کنزرویشن اور ریسرچ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور کچھ ہیں جو کہ کلچرلی سمبولک ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے بتایا کہ لوور جو ہے وہ فیمس ہے ٹورزم اور اپنی فیم کی وجہ سے، اور برٹش میوزیم ہسٹوریکلی بہت انفلوئنشیل ہے، اور اسمتھسونین میوزیم جو ہے وہ ریسرچ اینڈ پبلک ایجوکیشن کے لیے مشہور ہے. اینڈ سو میوزیمز رینکنگ ڈپینڈس greatly on what criteria are being used. ڈاکٹر اسما صاحبہ، دنیا کے مشہور ترین میوزیمز کون سے ہیں جن کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھنے آتے ہیں، جن کے وزٹرز کی تعداد زیادہ ہے؟ یہ بہرحال بڑا مشکل کوشچن ہے، مگر آپ میرے حساب سے سب سے پہلا یا ہائی رینکنگ میوزیم لوور ہے، تو اس کو سب سے فیمس میوزیم کنسیڈر کیا جاتا ہے دنیا میں. بٹ پھر اگین there is no fixed criteria for that. اب یہ جو لوور ہے اس میں مونا لیزا ہے اور وینس ڈی مائلو ہے اور
انسائکلوپیڈک کلیکشنز ہیں تو، اور اس کا آرکیٹیکچر بہت زبردست ہے، تو اس بیسس پہ نمبر 1 کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ وزٹ لوگ جو ہیں وہ لوور کو کرتے ہیں، تو ایک بہت ہی انفلوئنشل میوزیم ہے یہ نا۔ اور پھر میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ کو لے لیں آپ، وہ بھی بڑا فیمس میوزیم ہے، اور برٹش میوزیم ہے، اور میٹروپولیٹن آرٹ میں بھی بہت زیادہ وزٹرز آتے ہیں جو کہ میٹ بھی کہلاتا ہے، اور اس کا آرٹ کلیکشن بہت زبردست ہے، میڈیول آرٹ، اسلامک آرٹ، پھر یہ سارے کلیکشنز کی وجہ سے بہت فیمس ہے۔ پھر ویٹیکن میوزیمز ہیں، وہ بھی اپنی آرٹسٹک اور ریلیجیس کلیکشنز کی وجہ سے فیمس ہیں۔ سسٹین چیپل، مائیکل اینجلو، رافیل، کلاسیکل اسکلپچرز، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ان کو ٹاپ وزٹرز میں لے کر آتی ہیں۔ پھر اسٹیٹ ہرمیٹاج میوزیم بہت مشہور ہے، یہ بھی رینکنگز میں آتا ہے، یہ کیتھرین دا گریٹ نے جو بنایا تھا، اس کے امپیریل کلیکشنز بہت مشہور ہیں، پینٹنگز ہیں، اور اس کی رائل پیلس سیٹنگ کی وجہ سے بھی ہے۔ پھر میوزیو ڈیل پراڈو بھی مشہور ہے بہت زیادہ، یہ یورپین آرٹ کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو پھر نیشنل میوزیم آف چائنا ہے، وہ بھی بہت مشہور ہے۔ نیچرل ہسٹری میوزیم ہے، تو یہ سارے میوزیمز ہیں جو کہ کافی فیمس ہیں اور امنگ ہائی رینکنگ میں آتے ہیں نا۔ تو نیچرل ہسٹری کا میوزیم، اسمتھسونین نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری بہت فیمس ہے، موسٹ فریکوینٹلی وزٹڈ ہے۔ میوزیم آف ماڈرن آرٹ ہے، ٹیٹ میوزیم ہے وہ، اور آرکیولوجی اور اینٹیکوٹی کو لیں تو ایجپشین میوزیم ہے، ایکروپولس میوزیم ہے، نیشنل میوزیم آف اینتھروپولوجی ہے۔ تو یہ سب میرے خیال سے کافی بہت مشہور ہیں اور موسٹ فریکوینٹلی وزٹڈ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، دنیا میں کتنے قسم کے عجائب گھر ہیں، اور دنیا میں میوزیمز کی موٹی موٹی کل کتنی اقسام ہوتی ہیں، کل کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو میوزیمز جو ہیں دنیا بھر میں بہت ہی ڈائیورس قسم کے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف ہیومن لائف، کلچر، سائنس، میموری اور کریٹیوٹی کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ Some of them are huge national institutions, while others are tiny community museums focused on one village, one craft, اور ایون ون آبجیکٹ۔ تو میجر ٹائپس آف میوزیم جو آپ کا کوشچن ہے، جیسے آپ لے لیں اسٹارٹ فرام آرٹ میوزیمس، جہاں پر پینٹنگ، اسکلپچر، فوٹوگرافی، ڈیکوریٹو آرٹ اینڈ کنٹمپرری آرٹ ہوتا ہے۔ تو فار ایگزامپل لوور ہے، میوزیم آف ماڈرن آرٹ ہے، اور ادھر کلاسیکل آرٹ، ماڈرن آرٹ، کنٹمپرری آرٹ، اسلامک آرٹ، ایشین آرٹ، فوک آرٹ، اس کے بھی میوزیمز ہیں۔ پھر ہسٹری میوزیمز ہیں جو کہ ہسٹوریکل آبجیکٹس کو، ڈاکیومنٹس کو اور نریٹیوز کو پرزرو کرتے ہیں، اور اس میں نیشنل ہسٹری آ جاتی ہے، وارز اینڈ انڈیپینڈنس کی موومنٹس کو کور کرتے ہیں، پولیٹیکل ہسٹری، سوشل ہسٹری، رائل ہسٹری، اینڈ اس کی ایگزامپل آپ لے لیں نیشنل میوزیم آف چائنا ہے، امپیریل وار میوزیم ہے۔ پھر ہوتے ہیں آرکیولوجی میوزیمز، تو یہ وہ میوزیمز ہوتے ہیں جس میں ایکسکویٹڈ مٹیریل ڈسپلے کیا جاتا ہے، جیسے پوٹری، کوائنز، انسکرپشن، اسٹیچوز، ٹولز، بریل آبجیکٹس۔ اس میں آپ دیکھیں تو ایجپشین میوزیم، ایکروپولس میوزیم، پھر ہمارا کراچی کا نیشنل میوزیم از آلسو آرکیولوجیکل میوزیم۔ پھر نیچرل ہسٹری میوزیمز ہوتے ہیں جو کہ نیچرل ورلڈ پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر ڈائناسور، فاسل، منرل، اینیملز، بایو ڈائیورسٹی، ایوولوشن، یہ سب مل رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں نیچرل ہسٹری میوزیم ہے، اور امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری بہت فیمس ہے۔ پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میوزیمز ہوتے ہیں جس میں انٹریکٹیو ایگزیبٹس ہوتے ہیں، ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، سیمولیشن ہوتا ہے، سچ ایز سائنس میوزیم ایک لنڈن میں بہت زبردست سائنس میوزیم ہے، پھر ٹوائشے میوزیم ہے جرمنی میں،
ایتھنوگرافک اور اینتھروپولوجی میوزیمز ہوتے ہیں جو کہ کلچرل وے آف لائف کو دکھاتے ہیں، جس میں ٹریڈیشنل کلودنگ، ریچول کرافٹ، ٹول، میوزیکل انسٹرومنٹ، انڈیجینس کلچر سچ ایز نیشنل میوزیم آف اینتھروپولوجی ہے۔ پھر فوک اینڈ ہیریٹیج میوزیمز ہوتے ہیں جو کہ ولیج کلچر، کرافٹس، اورل ٹریڈیشن، ایگریکلچر اور ڈومیسٹک لائف کو کور کر رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ دین دیر آر سیورل اوپن ایئر میوزیمس بھی ہوتے ہیں جو کہ ریکنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں پرانے گھروں کو اور ورک شاپس کو۔ ملٹری اینڈ وار میوزیمز ہیں جو کہ ملٹری ہسٹری کو پرزرو کرتے ہیں، ان کے کلیکشنز میں ویپنز، یونیفارمز، میڈلز، ٹینکس، ایئر کرافٹ، وار ٹائم ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ امپیریل وار میوزیم ہے۔ پھر میری ٹائم میوزیم ہوتا ہے جس میں شپس، اوشنز، نیویگیشن دکھائی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی ہمارے پاس ایک میری ٹائم میوزیم ہے بہت اچھا سا۔ پھر ریلوے، ٹرانسپورٹ اینڈ ایویشن میوزیمز ہوتے ہیں جو کہ ٹرین، کار، ایئر کرافٹ کو کور کر رہے ہوتے ہیں۔ دین چلڈرن میوزیم اسپیشلی بچوں کے لیے جو کہ وہ کھیلوں سے وہ لرن کرتے ہیں، انٹر ایکٹیویٹی سے ہینڈز آن لرننگ ہوتی ہے، جس کے اندر میموریل میوزیم ہوتے ہیں جو کہ کمیموریٹ کرتے ہیں ٹریجک اور امپورٹنٹ ایونٹس کو، مطلب جینوسائڈ میموریل، وار میموریل، ڈیزاسٹر میوزیمز۔ تو اور بایوگرافیکل اور پرسنالٹی میوزیمز ہوتے ہیں جس میں رائٹرز، پولیٹیکل لیڈر، آرٹسٹ اینڈ سائنٹسٹ کو جن کی ہسٹری بتائی جاتی ہے۔ دین وی ہیو اسپیشلائزڈ میوزیم جو کہ بہت ہی زیادہ اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں، اس میں ٹیکسٹائل میوزیم لے لیں آپ، کوائن میوزیم، میوزیم آف ٹوائز، میوزیم آف ٹی، میوزیم آف میڈیسن، میوزیم آف سینما، میوزیم آف فوٹوگرافی، اور ایون میں نے تو کینیڈا میں شوز میوزیم دیکھا باٹا کا، تو شوز کے بھی میوزیمز ہوتے ہیں۔ پھر چاکلیٹ میوزیم میں نے دیکھا تھا، امبریلاز کا میوزیم ہے ایک جگہ میں، پھر بریڈ کا میوزیم، اور دبئی میں نے پرفیوم کا میوزیم دیکھا۔ there were so many kinds of میوزیمز۔ پھر اوپن ایئر میوزیمز ہیں جس میں کہ ہسٹورک ولیجز اور فارم، ورک شاپس کو ریکنسٹرکٹ کیا جاتا ہے۔ دین وی ہیو ڈیجیٹل اینڈ ورچوئل میوزیمز جس میں ماڈرن میوزیمز ہوتے ہیں، آن لائن ہوتے ہیں، سارے ورچوئل ٹور ہوتا ہے، ڈیجیٹل آرکائیوز، 3D کلیکشن، آن لائن ایگزیبیشنز۔ تو کووڈ-19 میں ورچوئل میوزیمز کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ پھر وی ہیو کمیونٹی میوزیمز اینڈ ایکو میوزیمز، تو جو کہ لیونگ ہیریٹیج، انوائرمنٹ اور کمیونٹی آئیڈینٹی پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میوزیمز ہوتے ہیں یہ براڈلی آرٹ، ہسٹری، سائنس اور نیچر کو کور کر رہے ہوتے ہیں۔ So I think that everything which is meaningful to human civilization can become a subject of a museum. So this is the like the museums which I can remember. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری قسم کے میوزیمز ہیں جو کہ اس دنیا میں ہیں۔ آج کل تو ہر چھوٹی چیز کا میوزیم بنایا ہوتا ہے لوگوں نے۔ میں برازیل میں تھی اور تو وہاں پر ہر گلی میں آپ کہیں تو ایک میوزیم تھا۔ ریو ڈی جنیرو میں ہر گلی میں کوئی آتھر پیدا ہوا ہے اس کا میوزیم، کوئی کسی نے وزٹ کیا ہے اس کا میوزیم۔ there were like around 3000 museums in that city. ڈاکٹر اسما صاحب یہ فرمائے گا کہ دنیا میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق کتنے عجائب گھر ہیں، ان کا کوئی ڈیٹا بیس موجود ہے کہ کتنے عجائب گھر ہیں اور کس ملک میں کتنے عجائب گھر ہیں، اور پاکستان میں بالخصوص کتنے عجائب گھر قائم ہیں جو پبلک کے لیے کھلے ہیں؟ میں کہوں گی کہ کوئی ایگزیکٹ فائنل کاؤنٹ تو نہیں ہے میوزیمز کا دنیا میں، کیونکہ ایوری ناؤ اینڈ دین نئے میوزیمز کھلتے رہتے ہیں ہر سال، اور کافی سارے کمیونٹی میوزیمز ہیں جو کہ فلی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں۔ تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جیسے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے اسٹیمیٹ کے حساب سے اب دنیا میں کوئی 1,00,000 میوزیمز ہیں پوری دنیا میں۔ تو مے بی there could be like 120,000
1,20,000 یا 1,30,000 گلوبلی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ دنوں کے حساب سے میوزیمز بڑھ رہے ہیں. اور پاکستان میں ہمیں ریلیٹیولی آپ کہہ لیں کہ اسمالر نیٹ ورک ملتا ہے میوزیمز کا کمپیئر ٹو یورپ، چائنا اور نارتھ امریکہ. بٹ اٹ ہیز اے ویری امپورٹنٹ رینج آف آرکیولوجیکل میوزیمز ہیں ہمارے پاس، ہیریٹیج میوزیمز ہیں، آرٹ میوزیمز ہیں، ملٹری میوزیمز ہیں، ریجنل اینڈ فوک میوزیمز ہیں، اور ابھی میں نے ایڈ کیا ہے پرسنالٹی میوزیم، اور ایک اور ہم ان پروسیس میں ہیں پرسنالٹی میوزیم بنانے کے لیے این اے بلوچ صاحب کے. اور جیسے ابھی ہم نے ایڈ کیا اسٹیٹ بینک کا مانیٹری میوزیم ہے، کوائن میوزیم. اور ابھی بلوچستان میں نے ریسنٹلی کمپلیٹ کیا ہے وہ آرکیولوجی میوزیم ہے، بٹ اٹ کمز اپ ٹو دا پریزنٹ ٹائمز. تو میجر جو میوزیمز ہیں ہمارے ملک میں وہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور ٹیکسلا میں ہیں. بٹ اب سندھ گورنمنٹ نے آل اوور سندھ پروونس میں جیسے کہ خیرپور، سکھر اور کوڈی جی، ادھر چھوٹے چھوٹے سے میوزیمز اسٹیبلش کیے ہیں، تو یہ بھی ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں. اور جو امپورٹنٹ میوزیمز ہیں پاکستان میں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور میوزیم ہے، نیشنل میوزیم پاکستان ہے، ٹیکسلا میوزیم ہے، لوک ورثہ پشاور میوزیم، پاکستان میری ٹائم، پاکستان ایئر فورس میوزیم. یہ مجھے کچھ یاد ہیں اور بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی. میم اسما صاحبہ یہ فرمائے گا کہ دنیا کے سیاحوں کی آمد کے لحاظ سے دنیا کے اہم ترین میوزیمز کون سے ہیں، اور لوگوں کے وہاں پر بڑی تعداد میں وزٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان میوزیمز کو زیادہ تعداد میں لوگ دیکھنے کیوں آتے ہیں؟ تو اس میں آپ نیشنل میوزیم آف کوریا کر سکتے ہیں، نیشنل نیچرل ہسٹری میوزیم ہے، اور ٹیٹ ماڈرن ہے، پھر نیشنل میوزیم آف چائنا ہے، اور اسٹیٹ ہرمیٹاج میوزیم ہے. تو پھر آپ کا یہ کوشچن ہے کہ وائی دیز میوزیمز ریسیو سو مینی وزٹرز. ٹھیک ہے، ہاں دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ کوشچن. اس کے بھی کافی اسپیکٹس ہوتے ہیں کہ کیوں ملتے ہیں، مطلب کافی زیادہ وزٹر ادھر کیوں جاتے ہیں. تو میں یہ کہوں گی کہ دا موسٹ وزٹڈ میوزیم یوزولی ہیو ویری آئیکونک کلیکشن. جیسے کہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے جانا ہے توتن خامن کی ممی دیکھنی ہے، دیر آر فیو تھنگ، مونا لیزا دیکھنی ہے، ہر بندہ بول رہا ہوتا ہے مونا لیزا دیکھنا ہے، اس میں کیا خاص بات ہے. تو ان کے آئیکونک کلیکشنز ہوتے ہیں کہ جو کہ لوگوں کو کھینچ رہے ہوتے ہیں اپنی طرف. یہی چیز میں بتاتی ہوں اکثر میٹنگز میں، جب ہماری انسٹیٹیوشنز کنجوسی کرتے ہیں نا چیزیں خریدنے کے لیے، تو میں ان کو یہ سمجھاتی ہوں کہ یہ آبجیکٹس جو ہوتے ہیں یہ اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں وزٹرس کو، اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں ریسرچرس کو، اینڈ دیٹ ایکچولی انکریزز دا ویلیو آف دا میوزیم. بٹ یہ سمجھانا ذرا سا مشکل کام ہے. پھر جیسے میں نے بتایا کوئی فیمس ہوتے ہیں آرٹ ورکس کے لیے یا آرٹیفیکٹس کے لیے، اس کے لیے لوگ جاتے ہیں، یا پھر اسٹرانگ ٹورزم انفراسٹرکچر ہوتا ہے میوزیمس کا، اور کچھ کی بہت اچھی ریپوٹیشن ہوتی ہے انٹرنیشنلی، کچھ کے ایجوکیشنل پروگرامز ایسے ہوتے ہیں کہ ون وانٹس ٹو گو اینڈ لرن. پھر کچھ کی یہ ہوتا ہے کہ فری ہوتی ہے یا سبسیڈائز انٹری ہوتی ہے، وہ بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے لوگوں کے لیے، اور ان کی لوکیشن ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اسپیکٹ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ تر ادھر جاتے ہیں. ڈاکٹر اسما صاحبہ، پاکستان کے عجائب گھروں میں وزٹرز کی تعداد کم کیوں ہے، اور ہمارے لوگوں میں میوزیمز دیکھنے کا شعور کیوں کم ہے؟ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک ایکسٹرا آرڈنری ہیریٹیج ہے، انڈس سویلائزیشن، یا بلکہ اس سے پہلے سے آپ دیکھیں تو مہر گڑھ کی سویلائزیشن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پری انڈس سویلائزیشن ہے، پھر گندھارا ہے، مغل ہے، بدھسٹ ہے، اسلامک ہے، پھر ریجنل آرٹس اینڈ کرافٹس اینڈ کلچرز ہیں جو کہ بہت ہی ہمارے ریئر ایسپیکٹس آف ہیریٹیج ہیں.
مگر ہمارے یہاں آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ پھر بھی ہمارے یہاں میوزیم میں اٹینڈنس کیوں کم ہوتی ہے لوگوں کی، تو ایک تو یہ کہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ فنڈنگ ہوتی ہے، ہم بہت سارے کام نہیں کر سکتے جو کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پیسے سے ہو سکتے ہیں، بجٹ زیادہ ہو تو پھر ہمارے پاس ٹورزم کا انفراسٹرکچر نہیں ہے. ہاؤ ٹو اسٹارٹ فرام دا ایئرپورٹ، جیسے باہر کے ملکوں میں آپ جائیں ایئرپورٹ پر ہی بروشرز پڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اٹھا لیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر 3 دن کے لیے ہیں تو آپ نے کیا 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 کرنا ہے. بٹ ہمارے پاس ایسا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہوٹلوں میں بھی نہیں ہوتے ہیں، ہوٹلز میں یہ پڑا ہونا چاہیے، اور کسی زمانے میں یہ ہوتے تھے بٹ اب بالکل ختم ہو چکا ہے. پھر انٹرنیشنل لیول پر ہماری کوئی پروموشن نہیں ہوتی ہے. پھر انسفیشینٹ ایجوکیشنل انٹیگریشن ہے، جیسے کہ میں بتا رہی تھی کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ ہم بالکل نہیں، میوزیمز جو ہیں وہ بالکل الگ ہیں انسٹیٹیوٹس کے ساتھ، جو کہ انٹیگریشن ہونے سے بہت زیادہ اٹینڈنس بڑھ سکتی ہے، اور انٹریکٹیو اور ڈیجیٹل ایکسپیرینسز بہت کم ہیں. مگر پھر بھی ہمارا لاہور میوزیم، ٹیکسلا میوزیم انٹرنیشنلی بہت فیمس ہے کلیکشنز کی وجہ سے، اسپیشلی گندھارا اور بدھسٹ آرکیولوجی کی وجہ سے. تو لوگ آتے ہیں پھر بھی نا یہ کلیکشنز دیکھنے کے لیے، بیکاز دے آر ویری ویری یونیک. پاکستان میں ایسے کون سے ریسنٹ میوزیمز ہیں جن کو قائم کرنے میں آپ کا اہم کردار رہا ہے، جو حال ہی میں بنے ہیں، یا کون سے عجائب گھر ایسے ہیں کہ جو بننے کے مرحلے میں ہیں، پائپ لائن میں ہیں؟ ان کے حوالے سے کچھ ہمارے سامعین کو آگاہ کیجیے. یہ تو آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا، تو میں یہ کہوں گی کہ پاکستان میں جو ہے نا یہ جو سین ہے میوزیمز کا، ایوالو تو ہو رہا ہے بٹ بہت سلولی ہو رہا ہے، اور ان ریسنٹ ایئرز میں نے دیکھا ہے کہ اس نے ایک دم سے کافی اسٹرانگ پکڑا ہے اپنے آپ کو، کہ اب ایک دم سے اسپیشلی جب مجھے یاد ہے جب اسٹیٹ بینک کا انوگریشن ہوا تھا میوزیم کا، تو اس میں بہت سارے انسٹیٹیوشنز آئے تھے، اینڈ بیفور اسٹیٹ بینک میوزیم لوگ سمجھتے تھے کہ یہ صرف گورنمنٹ کا کام ہے میوزیم بنانا، تو پرائیویٹ میوزیمز، different institutions were not coming up with the idea of their own museums. So soon after State Bank Museum, OUP approached me, police approached me, so we went for Oxford Press Museum, Sindh Police Museum, and then Mookie House Museum. So there were several museums which came up because of this, کہ لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ میوزیمز جو ہیں وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز بھی بنا سکتی ہیں. تو ایک یہ بڑا اچھا ہو گیا تھا اس کی وجہ سے نا. اور اب یہ کہ اب جہاں تک مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کافی جو میوزیمز ہیں ان میں ایک ماڈرن کانسیپٹ بھی آیا ہے کہ کس طرح سے ہمیں میوزیمز میں ڈسپلے کرنا چاہیے اور کمیونٹیز کو انوالو کرنا چاہیے. وہ بھی ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہی ہوں کہ اس میں بھی کافی ینگ لوگ آئے ہیں اور ایک طرح سے انوویشن ہو رہی ہے. اور جہاں تک میرا سوال ہے کہ میں نے کس کس میوزیم میں رول پلے کیا ہے، تو اسٹارٹنگ فرام نیشنل میوزیم آف پاکستان، جہاں پہ میں نے تقریباً 20 سال کام کیا تھا، وہاں میں کیوریٹر تھی، پھر میں ڈائریکٹر رہی تھی. اس کے بعد میں اسٹیٹ بینک گئی، میں نے اسٹیٹ بینک کا میوزیم بنایا، پھر آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا میوزیم پلان کیا اور بنایا. پھر سندھ پولیس میوزیم میں آئی پلیڈ ویری one can say that very important role in designing and in the concept plan and writing the panels and all that, but there was a committee with me, I was not alone. اور پھر in the meantime میں نے ایک پرسنالٹی میوزیم بنایا، ڈاکٹر قدسیہ کارنر، وہ جو کہ اب وہ آرمی کے پاس ہے وہ ہاسپٹل، تو وہ بنایا. اور ابھی ریسنٹلی میں کمپلیٹ کیا ہے، مطلب لائک نیکسٹ ویک اٹ ول بی فلی کمپلیٹ، بلوچستان میوزیم بنا ہے. تو یہ میوزیمز ہیں، اور پائپ لائن میں یہی میوزیم تھا
اور اس کے علاوہ میں لاہور میں سمر پیلس میوزیم پہ کام کر رہی تھی آغا خان ٹرسٹ فار کلچرل ہیریٹیج کے ساتھ. So these are few museums which I have played a role, and I established fully some of them. ایک جو میرا کام انٹرنیشنلی لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ میں نے پاکستانی میوزیمز کو اولڈ کانسیپٹ سے نکالا ہے. جو آبجیکٹس ان دا گلاس کیسز ماڈل تھا اس سے میں نے ان کو باہر نکالا ہے, اور اس میں نے میوزیمز میں انٹرپریٹیشن کا اسپیکٹ ڈالا ہے, ایکسیسیبلٹی, کنزرویشن سائنس, کمیونٹی انگیجمنٹ, ایجوکیشنل انٹریکشنز, اڈاپٹیو ری یوز آف بلڈنگ. سو یہ جو شفٹ تھی نا, اب یہ نئے میوزیمز بننے میں بہت زیادہ ہیلپ کر رہی ہے. سو اسٹیٹ بینک میوزیم کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پائنیئر میوزیم تھا جس نے یہ سب چیزیں لوگوں کو اویئرنیس دی, اینڈ دین پیپل آر اسٹل فالوئنگ دیٹ. ڈاکٹر اسما صاحبہ, بہت ہی دلچسپ گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے, گو کہ بہت ہی تفصیل سے آپ جوابات دے رہی ہیں. تو یہ ایک اہم گفتگو ہے جس کو ڈاکیومنٹ کر کے بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے. میں اور یہ آپ کے تفصیلی جوابات سے میں اور زیادہ گہرائی میں سوال کرنے کا دل میرا چاہ رہا ہے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پاکستان میں نئے میوزیمز کون سے بنے ہیں, اور سامعین جاننا چاہیں گے ان میوزیمز کے حوالے سے, ریسنٹ میوزیمز کے حوالے سے, تاکہ ان میں تاریخ کے شائقین کی دلچسپی پیدا ہو اور وہ ان کو دیکھنے کے حوالے سے اپنا ارادہ باندھیں. تو پاکستان میں نئے میوزیمز کون سے بنے ہیں؟ اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا تو میں نے بتا ہی دیا کہ اٹ از ون آف دا موسٹ ماڈرن میوزیم پروجیکٹ ان پاکستان, اینڈ پاکستان کا سب سے پہلا مانیٹری میوزیم ہے. اور ایک ہم نے کلونیل بلڈنگ میں کنزرو کر کے, جو کہ امپیریل بینک آف انڈیا کی بلڈنگ تھی, تو وہ میں نے اس کو بنایا تھا. اس میں اس کی پلاننگ کی, اس کا کلیکشن ڈیولپمنٹ کیا, کنزرویشن کیا, ایگزیبیشن ڈیزائن کیا, ایکسیسیبلٹی پلاننگ, آرکائیوز اینڈ آرٹ گیلری اینڈ آل دیٹ. تو پھر میں نے ینگ لوگوں کو انوالو کیا, تو ان کی ٹریننگ کی. اور یہ میوزیم اس وقت پاکستان کا واحد میوزیم ہے جو کہ فلی انکلوسیو ہے اور ایکسیسیبل ہے. اس کا اسپیشل ایجوکیشنل پروگرامنگ ہے, انٹریکٹیو ایگزیبٹس ہیں, انٹیگریشن آف آرکائیوز, آرٹ اینڈ نیومسمیٹکس ہے. تو اٹ از آفن کنسیڈرڈ ایز اے کیس اسٹڈی ان ایکسیسیبل میوزیم پریکٹس ان پاکستان. سو آئی ایم ویری ہیپی کہ آئی پلیڈ کی رول انٹو دس. اینڈ پھر میں نے کچھ ابھی ہم لوگ ایک پائپ لائن میں یعنی بلوچ صاحب کا پرسنالٹی میوزیم بھی ہے. اینڈ اور I think these are the ones which I remember. تو اور باقی سکھر آرکیولوجیکل میوزیم میں بھی یس آئی پلیڈ اے رول, بٹ ابھی وہ پورا نہیں ہوا ہے نا. تو یہ تھا جس میں کہ میرا کچھ رول ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی نظر میں ایسے کون سے میوزیمس ہیں جو پاکستان میں بننے چاہیے؟ کون کون سے شعبوں کے میوزیمس ہیں, کون سے میوزیمس ہیں کہ جو بننے چاہیے لیکن ابھی بنے نہیں ہیں, یا ان کے کانسیپٹ پر ابھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہے؟ تو اس میں میں سٹارٹ کروں گی کہ مہر گڑھ کا میوزیم تو خیر ہم ابھی بنا ہی رہے ہیں. تو ہمیں ایک انڈس ویلی کا میوزیم چاہیے جس میں کہ ہم اسپیسیفکلی صرف انڈس ویلی کو دکھا رہے ہوں. اس میں منجو دڑو, ہڑپا, کوٹ ڈیجی, مہر گڑھ, چنو داڑو, ٹریڈ نیٹ ورکس ہوں, اینشینٹ ٹیکنالوجی ہو, اربن پلاننگ ہو, کرافٹس ٹریڈیشن ہو, یہ سب ہم اس میں ڈال سکتے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا انٹرنیشنلی امپورٹنٹ میوزیم بن سکتا ہے. پھر گندھارا اینڈ بدھسٹ ہیریٹیج کا میوزیم بھی ہونا چاہیے, وہ ہمارے پاس الگ نہیں ہے, KPK میں ہیں تو صحیح کافی, مگر انٹائرلی اس طرح سے نہیں ہے کہ اس میں گندھارا کے اسکلپچرز ہوں, پھر اس میں بدھسٹ روٹس ہوں, مونیسٹریز ہوں, سلک روڈ کنیکشنز ہوں, اینشینٹ یونیورسٹیز لائک ٹیکسلا. تو یہ کلچرل ٹورزم اور انٹرنیشنل اسکالرشپ کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے. پھر میوزیم آف لینگویجز آف پاکستان ہے, وہ میں نے ابھی دیکھا تھا اسلام آباد میں, انہوں نے ایک چھوٹی سی کوشش تو کی ہے, اینڈ اٹس اے ویری نائس میوزیم, بٹ اس کو ہمیں
براڈ بیسڈ بنانے کی ضرورت ہے. یہ جیسے کہ جس میں اورل ہسٹریز ہوں، اسکرپٹس بھی ہوں، پوئٹری، فوک میوزک، اسٹوری ٹیلنگ ٹریڈیشنز، انڈینجرڈ لینگویجز ہوں. انہوں نے اچھی کوشش کی ہے اسلام آباد والوں نے، بٹ پھر بھی وی نیڈ ٹو ہیو اے اسپیسیفک بگر میوزیم. انہوں نے ایک ہال میں اس کو اسٹیبلش کیا ہے. پھر میوزیم آف پاکستانی میوزک اینڈ پرفارمنگ آرٹ بہت ہمارے پاس ضرورت ہے کہ ہم وہ بنایا جائے، کیونکہ میوزیکل ہیریٹیج بہت ہی پورلی آرکائیو ہوئی ہوئی ہے. تو جو میوزیم ہوگا وہ کلاسیکل میوزک، قوالی، فوک میوزک، تھیٹر، ریڈیو ہسٹری، فلم میوزک، انسٹرومنٹس، اورل ریکارڈنگس، یہ سارا کچھ اس میں ایڈ ہو سکتا ہے نا. پھر میری ٹائم ہیریٹیج میوزیم، تو میری ٹائم میوزیم تو ہے بٹ میری ٹائم ہیریٹیج میوزیم نہیں ہے جس میں کہ ہم کوسٹل ہسٹری کو بہت پرانے ٹائم تک لے جائیں، جیسے کہ انڈس ڈیلٹا کی ٹریڈ تھی، مکران کوسٹ سے ملائیں. پھر اینشینٹ پورٹس کون کون سی تھیں وہ ہم نے ابھی تک اس میں نہیں کیا ہے. شپ بلڈنگ تو ہے اس میری ٹائم میوزیم میں. پھر فشنگ کمیونٹیز ہوں، پھر عریبین سی ٹریڈ روٹ، کلونیل میری ٹائم ہسٹری، تو یہ سب ہمیں اس میں ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قسم کا ایک میوزیم ہو. اور یہ اسپیشلی کراچی اور کوسٹل سندھ اور بلوچستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ٹیکسٹائل اینڈ کرافٹس میوزیم ہمارے لیے ضروری ہے. میوزیم آف پارٹیشن اینڈ مائگریشن ہمارے پاس نہیں ہے، انڈیا نے تو بنا لیا ہے. اور میوزیم آف کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے کہ کیا بیسک انوائرمنٹل چیلنجز ہو رہے ہیں، فلڈز، گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں، واٹر اسکارسٹی ہے، بایو ڈائیورسٹی ہے، ڈی سرٹیفیکیشن ہے، ڈیزرٹیفیکیشن ہے. تو یہ ساری چیزیں جو کہ میرے حساب سے ایک ماڈرن انوائرمنٹل میوزیم میں ہونے چاہیے، جس میں اس کے ساتھ ساتھ سائنس کی ایجوکیشن دی جائے، کلائمیٹ اویئرنیس ہو، ایکالوجی، سسٹینیبلٹی ہو، سٹیزنز پارٹیسپیشن ہو اس میوزیم میں. دین وی نیڈ سائنس اینڈ انوویشن میوزیم، یہ بہت ضروری ہے. وی ہیو اے میگنیفی سائنس بٹ میوزیم ود آل دا کلیکشن اینڈ ایوری تھنگ از ناٹ دیئر، تو اس کی ضرورت ہے. پھر میوزیم آف ایوری ڈے پاکستانی لائف، یہ ہمارے پاس نہیں ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور یہ جب میں ایک پروجیکٹ کر رہی تھی اوش کا، اور شیئرڈ کلچرل ہیریٹیج، تو میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے پاس پاکستانی لائف کا کچھ ہے ہی نہیں. ہر بندے کی اپنی اپنی وہ ہے، اور کس طرح سے ہم اس کو ایک ساتھ کریں. جوائن میوزیم بننے سے یہ ہوگا کہ یہ جو الگ الگ ایتھنیسٹیز ہیں نا یہ جوائن ہو جائیں گی. تو میوزیم کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تھا. تو یہ جو میوزیم ہے یہ جیسے گھروں کو کور کر سکتا ہے، کچنز میں کیا ہوتا ہے، مارکیٹس اور سینما کلچر کیا ہے، فیشن کیا ہے، مائگریشن ٹو سٹیز کیسے ہوئی، ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن ہسٹری اس میں آ جائے گی، اسکول لائف آ جائے گی، اربن ٹرانسفارمیشن آ جائے گا. دین کمز ڈیجیٹل ہیریٹیج اینڈ میڈیا میوزیم، یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ایک دفعہ ہم نے شروع بھی کیا تھا کام پی ٹی وی کے ساتھ کہ ٹیلی ویژن کا میوزیم بنایا جائے، ٹیلی ویژن کا میوزیم ہو، ریڈیو کا میوزیم ہو، نیوز پیپرز کا میوزیم ہو، سینماز کی آرکائیوز ہوں. یہ سارا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو ریکارڈ کریں اور میوزیم میں ڈالیں. پھر ویمن ہسٹری میوزیم ہے، ہم لوگوں نے کافی اس پہ کام بھی کر لیا تھا، ایک کمیٹی بنی تھی ویمن ہسٹری میوزیم کے اوپر، تو مگر پھر وہ ایک دم جیسے ہوتا ہے ایک دم فزل آؤٹ ہو گیا. تو اس میں ہم ویمن اسکالرز، آرٹسٹ، پولیٹیکل لیڈرز، کرافٹ مین، ایجوکیٹرز، سوشل ریفارمرز کو ڈال رہے تھے. اینڈ آئی ایم شیور کہ ایک بہت بڑا میجر گیپ ہمارے ہسٹوریکل ریپرزنٹیشن میں ہے جو کہ اس سے کور ہو جاتا. پھر ریجنل کمیونٹی میوزیمز ہمارے پاس نہیں ہیں، تو اس میں ہمیں اورل ٹریڈیشنز اور ڈسٹرکٹ لیول پہ میوزیمز بنانے کی ضرورت ہے. کمیونٹی میوزیمز جو ہوتے ہیں وہ یوزولی بہت میننگ فل ہوتے ہیں کیونکہ دین دا جائنٹ نیشنل میوزیمز تو ایک عام آدمی کے لیول پر آ کر وہ میوزیمز بنے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو میرا خیال ہے جو آپ کا کوشچن، ایک جو نیکسٹ کوشچن ہے یہ کہ واٹ پاکستان اسپیشلی نیڈس، تو میرے حساب سے بلڈنگز کے علاوہ پاکستان جو میوزیمز ہونے چاہیے پاکستان میں
وہ ایک تو پروفیشنلی کیوریٹڈ ہونے چاہیے، ریسرچ بیسڈ ہونے چاہیے، ایکسیسیبل ٹو چلڈرن اینڈ پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہونا چاہیے، جس کو اب ہم اسپیشل نیڈس بولتے ہیں، ڈیجیٹلی ڈاکیومنٹڈ ہونے چاہیے میوزیمز، ایجوکیشنلی انٹیگریٹڈ ہونے چاہیے، کلائمیٹ کنٹرول فار کنزرویشن ہونا چاہیے، کمیونٹی اورینٹیڈ ہونے چاہیے rather than object oriented. So that's very important کہ ہم community oriented museums بنائیں. This is the trend all over the world. And what most importantly we need is the more museums, but museums that people actively use. تو جس میں اسٹوڈنٹس آئیں، فیملیز ہوں، ریسرچرز ہوں، ٹورسٹ ہوں، آرٹسٹ ہوں، لوکل کمیونٹیز ہوں، کیونکہ میوزیم جب ہی ایکٹیو ہو سکتا ہے، جب ہی زندہ ہو سکتا ہے جب کہ سوسائٹی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس قسم کے میوزیمز بنائیں. کراچی ایف ایم 96 آپ سن رہے ہیں، اور کراچی ایف ایم 96 سے ڈاکٹر اسماء ابراہیم جو ماہر آثار قدیمہ ہیں اور ماہر عجائب خانہ جات ہیں، میوزیولوجی کی ماہر ہیں، ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا ہے کراچی ایف ایم 96 تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا دنیا میں کچھ عجیب و غریب یعنی ویئرڈ قسم کے میوزیمس بھی ہیں جن کو دیکھ کر وزٹرز شاک ہو جائیں، مطلب موضوعاتی لحاظ سے بھی عجیب و غریب میوزیمس؟ اور اگر ایسے ہیں، ایسے میوزیمس اگر موجود ہیں تو وہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ان کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ Yes, there are several shocking museums. اور کچھ تو کیوروسٹی کی وجہ سے لوگوں نے بنائے، کچھ آرٹ کو لے کر بنایا، کچھ سائنس کے ہیں، بٹ کیونکہ ہیومن بینگس تو سبھی کچھ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ایک تو بہت انٹرسٹنگ میوزیم جو مجھے لگا تھا وہ میوزیم آف بروکن ریلیشن شپ ہے. تو جیسے کہ جب فیل ریلیشن شپس ہو جاتی ہیں تو لوگوں کے پاس پرانی یادیں کیا ہوتی ہیں؟ اولڈ لیٹرز ہوتے ہیں، ویڈنگ ڈریسز ہوتے ہیں، یا اسٹف ٹوائز یا گفٹس. تو یہ جو ہے ہر آبجیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ ایک ایموشنل سٹوری کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ جو میوزیم تھا یہ بڑا عجیب و غریب تھا، بڑا مطلب فنی بھی تھا اور دکھ والا بھی تھا اور عجیب سا بھی تھا. تو دس اینڈ دین آئس لینڈک فلالوجیکل میوزیم ایک ہے آئس لینڈ میں. تو یہ بھی بڑا ویئرڈ قسم کا میوزیم ہے جس میں بایولوجیکل اسکیلیٹنس لگے ہوئے ہیں، ویلز کے، سیلز، پولر بیئرز، مگر عجیب سی چیزیں لگی ہوئی ہیں نا. تو یہ ایک میوزیم مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا تھا آئس لینڈ میں. پھر ایک اور میوزیم ہے میوزیم آف ڈیتھ. تو یہ جو ہوتا ہے نا سارے جو چیزیں ریلیٹڈ ٹو ڈیتھ ہوتی ہیں، جیسے کرائم سینز ہیں، سیریل کلرز ہیں، اٹاپسی امیجری ہے، فنرل ٹریڈیشنز ہیں اور ایگزیکیوشن ڈیوائسز ہیں. So it's a very I don't know, and it's very weird museum. پھر پیراسائٹ میوزیم ہے جس میں کہ ڈفرینٹ پیراسائٹس کو پریزرو کیا ہوا ہے، اور مائکرو آرگینزمز ہیں وہ صرف آپ مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں. پھر ایک ہیئر میوزیم ہے جس میں جولری اور آرٹ ورک ہے جو کہ سارا ہیومن بالوں سے بنا ہوا ہے. یہ بھی بڑا اسٹرینج تھا میوزیم ہے. پھر ایک میوزیم آف ٹوائلٹ ہے بڑا مزے کا، بڑا شاکنگ، آلدو اٹس کوائٹ آفل، مگر ہے ویئرڈ ہے بٹ ایجوکیشنل بھی ہے. تو یہ ایک اسٹرینج میوزیم میرے حساب سے ہے. پھر ایک کیٹ میوزیم ہے، کہیں پہ میں نے ڈاگ میوزیم بھی دیکھے ہیں. پھر انسٹنٹ نوڈل میوزیم ہے. اینڈ پھر یہ سوال آپ کا کہ ایسے میوزیم کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں، مطلب وہ کیوں ہیں؟ تو ہماری جو ہیومن نیچر ہے نا وہ تو بہت ہی کیوریس نیچر ہے نا، تو ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی کیوروسٹی کی چیز چاہیے ہوتی ہے، اور یہ ایک طرح کا میموریبل ایکسپیرینس بھی بناتے ہیں اور ایموشنل ریئیکشنز بھی کریٹ ہوتے ہیں، جیسے وہ میوزیم آف بروکن ریلیشنز ہیں. اور پھر یہ ایک طرح سے چیلنج کرتے ہیں ایک ٹپیکل آئیڈیا آف میوزیم کو کہ میوزیم کین بی آف اینی تھنگ، اینی اسپیکٹ آف ہیومن ایکسپیرئنس.
not only royal treasure or ancient archaeology. So these are some bizarre museums I could actually think of. ڈاکٹر اسما صاحب یہ فرمائے گا کہ کیا آثار قدیمہ یعنی آرکیولوجیکل سائٹ سے ایسے کوئی آرٹ ایفیکٹس یا آثار ملے ہیں جن کو دیکھ کر یہ لگا ہو کہ اس دور میں عجائب گھر تھے یا عجائب گھر میں رکھی ہوئی ڈسپلے کے لیے رکھی گئی کوئی چیز یا کوئی آرٹ ایفیکٹ ہو؟ اور اگر پرانے زمانے کے لوگ آرٹ ایفیکٹس کو ڈسپلے کرتے تھے تو وہ تاریخ کیا کہتی ہے؟ بحیثیت آرکیولوجسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ڈسپلے کیوں کیا کرتے تھے؟ ڈسپلے کا مقصد کیا تھا؟ اور اگر واقعی یہ دعویٰ ہے کہ یہ فلاں جو آرٹیفیکٹ ہے وہ ملا ہے وہ ڈسپلے کے لیے یوز کیا جاتا تھا یا اس دور کا میوزیم تھا، تو آرکیولوجیکل ایویڈنس آف ڈسپلے کیا ہے اس آرٹیفیکٹ کے؟ یس آف کورس، ہم لوگوں کو بہت ساری اینشینٹ سائٹس پر اس قسم کے آبجیکٹس ملتے ہیں جو کہ لگتا ہے کہ وہ انٹینشنلی لوگوں کے دیکھنے کے لیے رکھے گئے تھے یا وہ سیریمونیل تھے، ان کی پریزنٹیشن ہوئی ہوئی تھی اس طرح سے کہ جیسے کسی سیریمنی کے لیے یا پریسٹیجس کہنا چاہیے کہ کسی کی اسٹیٹس کو دکھانے کے لیے یا پھر پبلک ڈسپلے کے لیے تھے. تو there are like many early forms of exhibitions long before the museums were existed or were established. So یہ جو پریکٹسز ہیں یہ ہم کو ٹیمپلز میں مل جاتی ہیں، محلوں میں ملتی ہیں، ٹومز، رائل کورٹس میں ملتی ہیں، ریلیجیس کمپلیکسز میں، اینڈ ایون ہومز آف ایلیٹ ہمیں وہ بھی ملتی ہیں کہ جو ایلیٹ کلاس تھی، رچ کلاس تھی اس زمانے کی، اس میں بھی ہمیں اس قسم کی ڈیکوریشن کے پیسز ملتے ہیں جو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے تھے، اپنا اسٹیٹس پروف کرنے کے لیے ہوتے تھے. جیسے اب آج کل کے آپ دیکھ لیں کہ گھروں میں فرنیچر آئٹم سے لے کر اور ڈیکوریشن پیسز تک جو ہوتے ہیں، پینٹنگز وغیرہ، سب کس لیے انسان جمع کرتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. تو یہ ہمیں ملتا ہے. اب سچ ایز کہ سمجھیں اب میسوپوٹیمیا میں ہمیں اس قسم کے آبجیکٹس ملے ہیں کہ جو کہ لگتا ہے کہ وہ ٹیمپلز میں اور پیلیسز میں یا محلات میں وہ سجائے گئے تھے اسپیشلی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، جس میں ہمیں پرانے آرٹیفیکٹس ملتے ہیں پرانے ڈفرینٹ ٹائم پیریڈ سے، اور وہ بڑے سسٹمیٹکلی ارینج ہوئے ہوئے ہیں، لیبل ہوئے ہوئے ہیں، کلے کی انسکرپشنز ہیں ان کے اوپر جو کہ ان کو ایکسپلین کر رہی ہیں. تو یہ ایک انٹینشنل ہمیں ہسٹوریکل ڈسپلے ملتا ہے، آلموسٹ لائک میوزیم گیلری. اس کے علاوہ اینشینٹ ایجپٹ کو لے لیں، ان کے ٹیمپلز میں ہمیں اسٹیچوز آف گاڈز ملتے ہیں، سیریمونیل آبجیکٹس ملتے ہیں، رائل آفرنگز ہوتی ہیں، سمبولک ٹریشرز ہوتے ہیں. سو دے ور آل لائک دے ور پلیسڈ ویری ویل. اور ریچول پاتھ وے میں جیسے آپ کہیں کہ مذہبی جو رستہ ہوتا تھا جو عبادت کرنے کے لیے، ان کے ہالز میں، سینکچریز میں ویژول اور اسپریچول امپیکٹ کے لیے بھی لگائے جاتے تھے، ان کا ڈسپلے ہوتا تھا. یہ ٹومز میں ہمیں جویلری ملتی ہے، فرنیچر ملتا ہے، چیریٹس مطلب گھوڑا گاڑی اور کھانے کے برتن، اور فنرری آرٹ ایک الگ قسم کی آرٹ ہوتی تھی جو کہ ہمیں ان ٹوم سے ملتی ہے، اور اس کی ایک بہت ہی اسپیشلائزڈ پوٹری ہوتی تھی جیسے ہمیں سیمیٹری ایچ میں ملتی ہے ہڑپا میں. اس کے علاوہ تربت جہاں میں کھدائی کر رہی تھی تو وہاں جو مردوں کے ساتھ دفن کی جاتی تھی پوٹری، وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتی تھی اس پوٹری سے جو کہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے تھے اس وقت. تو وہ ہے. پھر آپ دیکھیں توتن خامن کے مقبرے میں آبجیکٹس اس طرح سے ڈسپلے ہوئے ہوئے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ وہ اسپیشلی ڈسپلے کے مقصد سے تھے. پھر آ جائیں آپ اپنی انڈس ویلی کی طرف، موہنجو ہڑپا میں ہمیں فگرینز ملتی ہیں، سیلز ملتی ہیں، ڈیکوریٹو پوٹری ہوتی ہے، ریچول پلیٹ فارمز ہیں، اور وہی اسپیشلی پلیسڈ آبجیکٹس ہیں جو کہ سیریمونیل ہی ہوں گے ڈیفینیٹلی. پھر گریس میں، روم میں ہم کو اسی قسم کے پینٹڈ پینلز ملتے ہیں، اسکلپچرز ملتے ہیں، اور جو
کہنا چاہیے جب حملہ ہوتا تھا ایک ملک سے دوسرے ملک میں اور جو ان کی قیمتی چیزوں پہ قبضہ کیا جاتا تھا ان کو بھی ڈسپلے میں رکھا جاتا تھا، اور کچھ خاص قسم کے جانور ہوتے تھے ان کو بھی ممیفائی کر کے یا ان کی کھال لے کر اس کو ڈسپلے کیا جاتا تھا. پھر ملٹری آبجیکٹس کو کرتے تھے، اور ہمیں ایلیٹ رومن ٹائم پیریڈ میں ہمیں ایسے گھر ملے جہاں کے اسپیشلی پورے کمرے کلیکشنز آف آرٹ اور اینٹیکوٹیز کے لیے انہوں نے وقف کیے ہوئے ہوتے تھے. پھر بدھسٹ مونیسٹریز اینڈ اسٹوپاز ایک بہت اچھی اگزامپل ہے اس کی، جیسے کہ ٹیکسلا تخپائی میں ہمیں ریلیکوریز مل رہی ہوتی ہیں، اسکلپچرز مل رہے ہوتے ہیں، ووٹیو آفرنگز ہوتی تھیں بدھسٹ، اور نریٹو پینلز ہیں، یہ سارے ایک قسم سے ڈیکوریٹو تھے. ایک قسم کے آپ سمجھیں کہ جیسے آج کل کا میوزیم ہوتا ہے، تو یہ اس طرح سے ڈسپلے ہوتے تھے کہ وہ پبلک کو ایجوکیٹ کرتے تھے، ان کو انسپائر کرتے تھے ڈیووشن عبادت کے لیے، اور کمیونیکیٹ کرتے تھے ریلیجیس اسٹوریز ویژولی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا اس زمانے کا کہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا اسٹوری کیا ہے. سچ ایز جیسے بدھا کی اسٹوری ہے پوری، وہ آپ کو کلے کے اسکلپچرس میں مل رہی ہوتی ہے، آپ کو گرے چسٹ میں مل رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پروبیبلی آئی ایم شیور اس وقت میوزیم کا ایک ایسا ڈیفینیٹ کانسیپٹ نہیں تھا، بٹ یہ سب ڈسپلے میں ہو رہا ہوتا تھا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میوزیم ہی کی قسمیں تھیں. جیسے ایک اور میرے ذہن میں آ رہا ہے مایا یا ایسٹک سویلائزیشن ہے، اس میں ہمیں بہت سارے جیڈ کے آبجیکٹس ملتے ہیں، ماسک ملتے ہیں، ایون ہمیں ہڑپن پیریڈ میں بھی ماسک ملتے ہیں بہت قسم کے. پھر ایسے ریکس ہوتے ہیں جہاں پہ اسکل رکھے ہوئے ہوتے تھے، جیسے دوسرے پہ حملہ کیا اس کی کھوپڑی لے آئے کاٹ کے، تو وہ بھی ایک قسم کا ان کا ڈیکوریشن ہوتا تھا. اور سیریمونیل اسکلپچرز ہوتے تھے جو کہ بتاتے تھے کہ ان کی پاور کے بارے میں، ان کی ریلیجیس اتھارٹی کے بارے میں، اور کاسمک آرڈر آلسو. اس زمانے میں یہ بھی بہت تھا. اس زمانے میں تو کیا بلکہ کیف مین جب تھا، غار میں جب آدمی تھا اور وہ ایولیوشن کے دور میں تھا، تو اس زمانے سے ہی وہ اس قسم کے نشانات پینٹنگز کرتا تھا شکار پہ جانے سے پہلے، کہ جو کہ ایک کہنا چاہیے کہ جس طرح سے ہم کوئی ریلیجیس پرے کر کے جاتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں مقصد میں کامیاب کرے، تو اس قسم کی پینٹنگز بالکل ارلی سٹیجز میں ہمیں ہیومن ہینڈز کی پینٹنگز ملتی ہیں. پھر چائنا میں بھی ہمیں برونزز بہت سارے ملتے ہیں، جیڈ ملتا ہے، چائنیز کیلیگرافی پینٹنگز اور ریچول ویسلز ملتے ہیں. تو جو چائنیز اسکالرس تھے وہ ایک پرائیویٹ کلیکشن بہت مینٹین کرتے تھے، اور بہت ہی ایستھیٹیکلی اور انٹلیکچولی اس کو وہ ڈسپلے کرتے تھے. تو یہ کیوں ڈسپلے ہوتے تھے، یہ بھی آپ کا ایک سوال ہے کہ کیوں یہ آبجیکٹس ڈسپلے ہوتے تھے. تو اس کے کافی سارے مقصد ہوتے تھے، مقاصد ہوتے تھے. جیسے ریلیجیس پرپس ہوتا تھا، وہ لوگوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتا تھا، اور لوگوں کو پھر خدا ان کے جو تھے خدا یا کیا کہنا چاہیے اسپرٹس اسپریچول بیلیفس کے ساتھ کنیکٹ کرتا تھا، ان کے انسیسٹرس کے ساتھ کنیکٹ کرتا تھا. پولیٹیکل پاور کنگز شو کرتے تھے ان کے ریفرنس سے کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے، انہوں نے کہاں کہاں سے خزانوں پہ قبضہ کیا ہے، وہ اپنے ملک میں لائے ہیں. پھر ایجوکیشن اور میموری ایک بڑا مقصد ہوتا تھا، جس میں نریٹو ہوتے تھے ریلیفز کے اندر، اور سمبولک آبجیکٹس ہوتے تھے جس میں اسٹوریز کے تھرو اور ہسٹری کے تھرو ایجوکیشن اینڈ وہ دی جاتی تھی لوگوں کو. یہ پریسٹیج اور آئیڈینٹی کو ریفلیکٹ کرتے تھے، نالج اور اسٹیٹس کو ریفلیکٹ کرتے تھے. پھر ریچول اینڈ سیریمنی کو ریفلیکٹ کرتے تھے کہ وہ لوگ کس قسم کی آفرنگس کر رہے ہیں، کیا سیکریٹ پرفارمنسز ہو رہی ہیں، کس قسم کے پروسیشنز نکل رہے ہیں. تو یہ سارے مقاصد تھے. پھر آپ کا ایک اور سوال تھا کہ آرکیولوجیکل ایویڈنس آف ڈسپلے کیا ہے. تو ہمیں مختلف قسم کے ڈسپلے ملتے ہیں، جس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ کیئرفلی انہوں نے آبجیکٹس کو ارینج کیا ہوا تھا. کچھ ایلیویٹڈ پلیٹ فارمز تھے جہاں پر ہمیں وہ آبجیکٹس ملتے ہیں، نیشز تھیں، شیلفز تھے، اور کچھ اس قسم کی شیلفز تھے کہ جس میں
لائٹ آ رہی ہوتی تھی، اسپیشل لائٹ آ رہی ہوتی تھی، وہ بھی ایک چیز ہے. جیسے کہ پیرامڈس میں بھی ہم کو یہ چیز ملتی ہے. پھر آرکیٹیکچرل فریمنگ ہوتی تھی اس آبجیکٹ کے لیے خاص، اور سیریمونیل پوزیشننگ ہوتی تھی، ایک خاص پوزیشن پہ اس کو رکھا جاتا تھا، جس سے جو ہمیں دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے گرد لوگ چکر لے رہے ہوتے تھے، طواف کر رہے ہوتے تھے. پھر اس کو لیبلز اور انسکرپشنز کے تھرو ڈسکرائب کیا جاتا تھا. اور ہمیں بہت دفعہ ایسے ملتے ہیں آبجیکٹس جو کہ ان سیٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی اوریجنل جگہ میں ملتے ہیں اور وہ اپنی اوریجنل ارینجمنٹ میں ملتے ہیں. تو بس یہی ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کتنے ٹائم پیچھے تک ہم جا سکتے ہیں اور اس چیز کو ہم ٹریس کر سکتے ہیں. آئی تھنک جب سے ہیومن ایوولوشن ہوئی ہے تو ہیومنس نے یہ کام شروع کر دیا تھا بہت پہلے سے، جب سے اس نے چاند دیکھ کر، چاند گرہن دیکھ کر اس نے اس کی عبادت کرنی شروع کر دی، سورج کی عبادت کرنی شروع کر دی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ میوزیمس جو تھے وہ ایک دم سے نہیں برآمد ہو گئے تھے، یا کیا کہنا چاہیے کہ اپیئر نہیں ہو گئے تھے دنیا میں. ہیومنس جو تھے وہ ہمیشہ سے چیزیں اکٹھی کرتے تھے، ان کو ارینج کرتے تھے، پھر ان کو انٹرپریٹ کرتے تھے، ایڈمائر کرتے تھے. پھر بہت ہی زیادہ جو میننگ فل آبجیکٹس ان کو لگتے تھے وہ جمع کرتے تھے. ایون آپ ابھی بھی دیکھیں نا تو اینیملس کے گھونسلوں میں ان کی جو بل ہوتے ہیں جیسے گلہری ہے، یہ ان کے ادھر آپ کو آبجیکٹس مل رہے ہوتے ہیں. بہت سارے پرندے ایسے ہیں جو کہ شائنی آبجیکٹس کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں تو اس کو اس ٹائم سے ٹریس کرتی ہوں when the evolution was happening, and still I think that lot of animals have this instinct کہ وہ چیزیں جمع کرتے ہیں. تو اب بس فرق یہ ہے کہ جو ماڈرن میوزیمز ہیں ان کی پریکٹسز بدل گئی ہیں، وہ زیادہ ایجوکیشنل ہو گئے ہیں اور پبلک کے لیے اوپن ہو گئے ہیں. تو یہ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن میوزیم میں اور پرانی میوزیم میں یہ فرق تھا. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک ایسا سوال کہ جس پر آپ پوری کتاب لکھ سکتی ہیں، اور میرے خیال میں آپ کو اپنی خود نوشت بھی لکھنی چاہیے، لیکن خاص طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان میوزیم بنانے کے حوالے سے جن مراحل سے آپ گزریں اس پر آپ کو کتاب ضرور لکھنی چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میوزیم بنانے میں آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ کو میوزیم آنٹی بھی کہا گیا، تو یہ لقب آپ کو کس طرح سے آپ پر پڑا، اور کون کون سے مراحل تھے؟ گو کہ اس سوال کے جواب میں پورا انٹرویو نکل سکتا ہے، لیکن میں چاہوں گا مختصر اس کا جواب دیجیے. تو اگر میں پورا سب کچھ بتاؤں گی تو میرا خیال ہے کہ آپ کا سیشن کا ٹائم اوور ہو جائے گا. بٹ آپ کو بریفلی میں یہ بتا سکتی ہوں کہ آئی واز ورکنگ ان دا نیشنل میوزیم پاکستان جب یہ پوسٹ اناؤنس ہوئی اسٹیٹ بینک ڈائریکٹر کی ٹو اسٹیبلش اے میوزیم. سو آئی واز ریئلی ایکسائٹیڈ کیونکہ میرا پی ایچ ڈی کوائنس میں ہے اور مجھے لگا کہ میں ایک اچھا سا میوزیم بنا سکتی ہوں اگر مجھے چانس مل رہا ہے تو. سو آئی سیڈ گڈ بائی ٹو مائی فرسٹ لو وچ واز آرکیولوجی، ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی اینڈ میوزیمس، اینڈ I accepted this challenge. I was selected for this post as a director of State Bank, and then to establish the Museum of State Bank, the first monetary museum of Pakistan. تو مجھے انہوں نے ایک بلڈنگ ہینڈ اوور کر دی جو کہ امپیریل بینک آف انڈیا کی بلڈنگ تھی، اور وہ ابنڈن ہو چکی تھی کچھ سال پہلے. وہاں پہ پہلے لائبریری تھی جو ڈاکٹر عشرت حسین نے LRC ہمارا ایک سینٹر تھا اس میں شفٹ کر دی تھی. تو وہاں پر جیسے خالی جگہ میں ہوتا ہے وہ جنک پائل اپ ہونا شروع ہو گیا تھا. تو جب میں نے جوائن کیا اسٹیٹ بینک تو مجھے صرف بلڈنگ تھی اور اس میں پورا بھرا ہوا تھا، اور اس بلڈنگ کو لوگ بھوت بنگلہ بولتے تھے، اور اٹ واز اے کامن سیئنگ امنگ اسٹیٹ بینک پیپل کہ ادھر بھوت رہتے ہیں نا اس بلڈنگ میں. تو اکثر لوگوں کو نظر بھی آتے تھے. تو پھر میں نے اپنے سر یہ کام لیا، ایک چیلنج تھا بہت بڑا. ان کے پاس کوئی کلیکشن نہیں تھا، کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ایک کنسلٹنٹ تھا جس نے ایک چھوٹا سا میوزیم پلان کیا ہوا تھا سینٹر آف دا بلڈنگ میں، ہال میں. باقی جو کمرے تھے وہ سارے انہوں نے آفس کے طور پہ یوز کرنے کا پلان کیا ہوا تھا. تو جب میں نے جوائن کیا تو میں نے کہا کہ کون آئے گا اتنے زیادہ ہائی سیکیورٹی ایریا میں اتنا چھوٹا سا میوزیم دیکھنے کے لیے، کون آئے گا، ویری ویری
فیو پیپل کے جن کو اس میں انٹرسٹ ہوگا کہ وہ کچھ کوائنس دیکھ لیں آ کے. کوائنس تو ویسے بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, اس میں لوگوں کا انٹرسٹ زیادہ نہیں ہوتا. میں نے یہ آبزرویشن کی تھی جب میں نیشنل میوزیم میں تھی اتنے سال, تقریباً 20 سال میں نیشنل میوزیم میں تھی, اور میری آبزرویشن یہی تھی کہ کوائنس کی گیلری واز دا موسٹ بورنگ گیلری, کیونکہ چھوٹے چھوٹے کوائن ہیں, لوگوں کو نظر بھی نہیں آتے, وہ بس ایک گلانس تھرو کر کے باہر نکل جاتے تھے. سو دس واز اے بگ چیلنج کلیکشن. تو میں نے جیسے کام شروع کیا تو 3-4 قسم کے کام تھے. ایک طرف تو کلیکشن ڈیولپ کرنا تھا, پھر تھیم بنانی تھی, میوزیم کی تھیم کیا ہوگی. دیر واز نو ہیومن ریسورس, so I took a few interns from Karachi University, fresh graduates, اور ان کو ٹرین ساتھ ساتھ کیا. پھر میں نے ایسا میوزیم بنانا تھا جو کہ پبلک کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا, زیادہ ویژول ہوتا, کیونکہ سینٹرل بینک کی سیکیورٹی ایک اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے, وہاں آپ انٹر نہیں ہو سکتے آرام سے, وہ بھی ایک پرابلم ہے, ایک ڈیٹرنٹ ہے نا, لوگ نہیں آتے, وہ اوپن اسپیسز میں لوگ جانا زیادہ پسند کرتے ہیں. So that was another challenge for me. تو how to bring every type of person in the museum. تو میں نے پھر ایک آرٹ گیلری بھی سوچی, اور مجھے ڈیورنگ مائی ریسرچ یہ پتہ چلا کہ ساتقیان صاحب جو تھے وہ ہمارے گورنر حسنی نے ان کو کمیشن کیا تھا ایک زمانے میں ٹو پینٹ پینٹنگز ایز پر کانسیپٹ آف منی اینڈ انڈسٹریز کے بارے میں. تو ساتقیان نے اسپیشلی پینٹنگز میورلس پینٹ کیے تھے اسٹیٹ بینک کے لیے, بٹ دے ور اسپریڈ آل اوور اینڈ فیو آف دیم ور جسٹ پٹ ان دا جنک. کوئی کسی نے اپنے آفس میں لگا لیا تھا, کسی کو بہت ہی شدید کنزرویشن کی ضرورت تھی, کوڑے میں پڑا پڑا. تو میں نے وہ بھی اکٹھی کی, میں نے کہا ایک آرٹ گیلری ہونی چاہیے, کیونکہ آرٹ جو ہے وہ ہر انسان کے دل سے قریب ہوتی ہے. سو دیٹ از ون آف دا میجر ریزن جو کہ وزٹرس کو لے کر آئے گا. پھر جو میں نے تھیم بنائی وہ کیونکہ مانیٹری میوزیم تھا, تو تھیم میں نے بنائی تھی وہ بارٹر سسٹم سے لے کر ای بینکنگ تک, جو کہ ہم نے آل اوور میوزیم میں ڈسپلے کی ہے. پھر ہماری گیلریز شروع ہوتی ہیں پری اسلامک کوائنیج, جو کہ 600 BC سے لے کر 7th سینچری AD تک ہے. پھر اسلامک کوائنیج 7th سینچری سے لے کر پریزنٹ ٹائم تک ہے. دین ان بٹوین اسٹیمپ گیلری ہے, جو کہ کوائنس اور کرنسی کے بیچ میں اسٹیمپس جو کہ پیسے کے طور پہ یوز ہوتی تھی, پھر کرنسی آئی. پھر آن دی ادر سائڈ آف دا ہال ہسٹری آف اسٹیٹ بینک اینڈ ہسٹری آف گورنرز آف اسٹیٹ بینک بنائی. اور شاید آپ نے تو خیر وزٹ کیا ہے, بڑے بڑے ویژولز میں نے ہال میں لگائے, جو کہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں کسی نے اس قسم کا ڈسپلے کیا تھا اتنے ہیوج پینلز کے ساتھ گرافک. So I especially got few interns from graphic design department Karachi University. تو ان کو میں نے لیا تھا, ان بچوں نے بہت ہی بہترین کام کیا. although many senior people didn't approve of my this idea کہ میں ینگ لوگوں کے ساتھ اور سینٹرل بینک کے لیے کام کر رہی ہوں. وہ باہر سے کنسلٹنٹ بلانا چاہتے تھے اسٹیٹ بینک والے, بٹ I told my governor کہ سر آپ میرے اوپر ٹرسٹ کریں اور میں آپ کو بالکل ورلڈ کلاس میوزیم دوں گی, جو کہ ایک فارنر نہیں بنا سکتا. کبھی بھی فارنرز ہماری کلچر کی ڈیپتھ تک تو نہیں پہنچ سکتا نا, نہ اس کو اتنی زیادہ ہماری اپنی کلچر کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے, جو کہ یہ میری ایک اسٹڈی ہے جو میں نے all these years I've learned about it. تو وہ ہوا, تو پھر خیر انہوں نے میرے اوپر ٹرسٹ کیا, اور جو کنسلٹنٹ تھا اس کے آئیڈیاز بالکل ہی ابسرڈ تھے, وہ ہم نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور خود ہی میں کام کر رہی تھی کنزرویشن کی, بلڈنگ کی, ڈسپلے کیا ڈیزائن سارا. شو کیسز کو تقریباً 3 دفعہ میں نے چینج کیا, کیونکہ میں اس کو فلی ایکسیسیبل بنانا چاہتی تھی, ویل چیئر کے تھرو بچے بھی بیٹھ کر پوری ڈسپلے دیکھ سکتے ہو. میں نے اس طریقے سے وہ ڈسپلے کیا ہے. پھر ویژولی امپیئرڈ بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے بھی ہے وہ, پھر ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے لیے بھی ہے. تو یہ میوزیم ایک فلی ایکسیسیبل میوزیم ہے. اور جہاں تک ڈیفیکلٹیز کی بات ہے, آف کورس ڈیفیکلٹیز تو بہت ہوئی, کیونکہ یہ ایکسپلین کرنا اسٹیٹ بینک میں کہ میوزیم کو بھی بجٹ چاہیے, میوزیم کو ہیومن ریسورس چاہیے. دے یوز ٹو تھنک کہ ایک بندہ کافی ہے, بس پورا میوزیم چلا لے گا, جبکہ ظاہر ہے میوزیم سے پوری آرگنائزیشن ہوتی ہے, پورا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, مین پاور پلان ہوتا ہے اس کا,
ریزرو ہوتا ہے, کلیکشن ہوتا ہے, ریسرچ ہوتی ہے, ڈیجیٹائزیشن ہوتی ہے, دین سوشل میڈیا. آئی مین اٹس اے فل فلیش انسٹیٹیوشن. تو مگر ظاہر ہے وہ سینٹرل بینک تھا, ان کے اپنے کور فنکشن ڈپارٹمنٹس تھے, اینڈ میوزیم واز ناٹ امنگ دا کور فنکشن آف اسٹیٹ بینک. سو ہاؤ ٹو میک اٹ اے کور فنکشن. آئی مین میں کور فنکشن تو نہیں بنا سکی, بٹ میں نے اتنا کیا کہ جب میوزیم اسٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا تو میں نے سمر کیمپس کرنے شروع کر دیے بچوں کے, اور وہ بچے جو تھے وہ سب امپلائیز کے بچے تھے, اور بہت ہی انٹرسٹنگ میں سمر کیمپ کرتی تھی. 3 ایئرس سے لے کر 15 ایئرس کے بچوں کو لیتی تھی. تو اس سے یہ ہوا کہ جو امپلائیز کے بچے تھے انہوں نے میوزیم میں آنا شروع کیا, تو پر فورس ان کے پیرنٹس کو میں نے ایک شرط رکھی ہوئی تھی کہ بچے کو لینے ان کا پیرنٹ, ون آف دا پیرنٹ ول کم, بچہ خود نہیں جائے گا. تو اس سے یہ ہوا کہ پھر میوزیم میں پر فورس آفیسرز آنے لگے اسٹیٹ بینک کے, and they started having a soft corner for the museum. So that was actually my win, you know. Then people started having sympathies with the museum because بچے تھے نا, بچے تو بہت انجوائے کرتے تھے میوزیم کو, and they used to love museum. ہمارے پاس ایک ڈے کیئر سینٹر تھا جہاں پہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے, تو 1 ایئر سے لے کر 3 ایئر کے جو بچے ہوتے تھے ان کو میں روزانہ شام کو جیسے 1-2 گھنٹے کے لیے جب وہ بچوں کو باہر نکالتے تھے, پہلے تو نہیں نکالتے تھے بٹ میں نے یہ فورس کیا کہ ان کو باہر نکالیں, پھر وہ ان کو میوزیم میں لے آتے تھے. تو پھر ہم لوگ ان کو ڈرائنگ سکھانا, پینٹنگ, کارٹون مووی لگا دیتے تھے, تو بچے یوز ٹو لو میوزیم. اور جب میں پھر وہ ڈے کیئر کے قریب سے گزرتی تھی تو وہ بھی ایک بہت میرا فیمس ہو گیا تھا ٹائٹل, میوزیم آنٹی. وہ کھڑکیوں میں لٹکے ہوئے بچے اور شور مچا رہے ہیں میوزیم آنٹی سمر کیمپ کب ہوگا. So that was so, I mean, I simply loved that because the children were so much into the museum. اور ماشاء اللہ سے کافی میرے انٹرنز ہیں جو اب میوزیولوجی پڑھ رہے ہیں, اسمتھسونین میں کوئی اسکالرشپ لے کے گیا, بٹ دیٹ از ایکچولی مائی وکٹری کہ آئی کوڈ کریٹ اے سافٹ کارنر ان دا کڈس اور دا لو فار دا ہیریٹیج, جو کہ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میں کروں. تو وہ ہو گیا. اور ڈیفیکلٹیز تو خیر ہر جگہ میں ہوتی ہیں, اب میں کیا بتاؤں کہ کیا تھی, بہت ساری تھی. And at the cost of my health, I established this museum. But I had this challenge and I wanted to win over this challenge کہ میں ایسا میوزیم بناؤں گی کہ وہ دنیا میں ایک ہی ہو اپنی قسم کا. اور اب میں یہ کہوں گی کہ ماشاء اللہ سے اگر آپ کبھی ہماری کمنٹس بک میں دیکھیں, وی آئی پی کی جو کمنٹس بک ہوتی ہے اس میں ہر بندہ یہی لکھتا ہے کہ دس از لیبر آف لو اینڈ وی ہیو نیور سین سچ اے میوزیم. وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ایک کنٹینیوٹی ہے, اس میں ایک نریٹو ڈیولپ کیا ہے ہم نے. 600 BC سے کس طرح سے ایولیوشن آف کوائنیج ہوئی ہے, اور ناٹ اے سنگل ایئر از مسنگ, یو نو, ون اوور دی ادر. وہ کس طرح سے اوور اسٹیمپ کرتے تھے, جیسے کہ پنچ مارک کے بعد گریکس آ گئے, گریکس کے بعد سیتھینز آئے, تو کچھ عرصہ سیتھینز وہی کوائنز یوز کر رہے تھے. یہ کانسیپٹ آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے, نہ کسی نے ڈسپلے کیا میوزیمز میں. پھر سیتھینز کے بعد پارتھینز آئے اس ریجن میں, پھر کشانز آئے, then کشانو ساسینینز, then ہندو شاہیز, and then came غزنویڈس. اور ایون غزنویڈس نے بھی ہندو شاہی کے کوائنس کو اوور اسٹیمپ کیا ہے. وہ دیوناگری میں لکھا ہوا ہے, بٹ اس نے غزنویڈ نے اپنے کوائن پہ عدل کا ورڈ جو ہے وہ اوور اسٹیمپ کیا ہے. سو these are so interesting, you know, people just simply love this narrative. And then you go to the Islamic coinage, کہ کس طرح سے governors of محمد بن قاسم ruled in Sindh, اور امیرز اینڈ عباسیڈس کے گورنرز ادھر ہوتے تھے. پھر سلطنت پیریڈ آیا, پھر مغل, اینڈ دین لیٹر مغلز, دین سکھ پیریڈ, اینڈ نیٹو کوائنیج ہوا کس طرح سے. Then came Britishers and how they started overstamping regional coinage. Then East India Company, they started having their own coinage. اور پھر اس کے بعد for 1 year we were still using the same coinage, and then we in 1948 we had our own coinage, and then we have medals, and we have commemorative coins, and then we have commemorative medals. تو یہ سارا کچھ اس گیلری میں ہے. پھر اسٹیمپس ہیں فرام 3000 BC
up to the present times, different kinds of stamps. Currency has starting from very early stages from China, how the paper currency started. So it's a very interesting museum, and that's why everybody places it as a number one museum. तो नरेटिव बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी म्यूज़ियम में विजिटर को इन्वॉल्व रखने के लिए. तो खैर मैं अपने म्यूज़ियम के meaning the love of my museum, I completely forget about the difficulties which I faced during establishment of this museum. तो वो तो मैं भूल जाती हूँ. मुझे अपने म्यूज़ियम से इतना प्यार है कि मुझे लगता नहीं है कि जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो छोटी लगती हैं उसके सामने जो एक क्रिएशन आई है दुनिया के सामने. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई दिस क्रिएशन. और अभी रिसेंटली मैंने बलूचिस्तान का म्यूज़ियम पूरा किया है और वहाँ पर आप कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ थी. देयर वर रियल डिफ़िकल्टीज़ और अभी तक मैं वो फेस कर रही हूँ. सबसे पहले तो सिक्योरिटी एंड देन द पीपल ऑफ बलूचिस्तान. हालांकि it was the love of बलूचिस्तान कि I thought and I fought for the grant, I got the grant. इतने साल 10 साल पीछे लगी रही हूँ तो हमें फंडिंग मिली और फिर हमने जाके बलूचिस्तान का ये म्यूज़ियम बनाना शुरू किया. But unfortunately there were so many difficulties from the people of the museum and the department कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा. अभी तक भी बहुत परेशान हो गई. मुझे पता नहीं कि मैं क्यों बनाना शुरू किया वहाँ पर म्यूज़ियम. आई डोंट नो. आई थिंक दोज आर वर्स देन द स्टेट बैंक. बट आई एम हैप्पी कि मैंने उसको भी पूरा कर दिया है और इन अ वीक और सो वी विल बी इन अ पोजीशन होपफुली कि हम उसको इनाग्रेट कर देंगे अगर उन लोगों ने हमसे कोऑपरेट किया तो बस ये है हर चीज़ में ही नॉट ओनली स्टेट बैंक बट यू सी दिस म्यूज़ियम जहाँ पे हम अपनी फंडिंग लेके गए हैं बलूचिस्तान के प्यार की वजह से कि उस सूबे में कोई म्यूज़ियम नहीं है वो बनाया जाए तो उधर भी यही हो रहा है. सो आई थिंक इट्स ऑल ओवर. सो वन कैन नॉट से कि इट वाज ओनली स्टेट बैंक म्यूज़ियम. wherever you go you face difficulties and you have to fight. एक तो आप काम करते हैं फिर मगर आपको दूसरी तरफ से आपको उसको काउंटर अटैक करना होता है. डिफ़िकल्टीज़ को काउंटर करना होता है. लोगों की क्या करना चाहिए कि एंटागोनिज्म और व्हाट कैन आई से. आई कांट फाइंड अ good word about it and I don't want to say it but you know so the core of the thing is that कि difficulties हर तरफ होती है. कहीं बहुत ज़्यादा होती है कहीं कम भी होती है. तो but I am happy कि in the end I win and I am able to establish the museum. That's the main thing which I always want to and I will keep doing it. I won't get discouraged because of the attitude of the people or because they are the few people but they are not the whole province of Balochistan. For the whole population of Balochistan I'm establishing this museum. So एक तरह का मुझे इससे ये इत्मीनान हो जाता है कि ये तो एक थोड़े से लोग हैं ये आने जाने चले जाएंगे. अगर बाकी लोगों का तो कोई कसूर नहीं है तो हम तो उनके लिए काम कर रहे हैं ना. So if there are 10 out of 100 who are against me then there are 90 people who are not against it and who will get benefit out of it and the province will get benefit out of it because unless people will know what is their heritage तो वो smuggling जो एक बहुत ही strong कहना चाहिए नेगेटिव चीज़ है बलूचिस्तान में वो इससे रुकेगी. लोगों को पता चलेगा कि उनकी हेरिटेज है. दैट वाज द बेसिक माई ऑब्जेक्टिव कि मैं जब 1990 में जब मैंने बलूचिस्तान में काम शुरू किया है तो मैं जब से ये कोशिश कर रही थी. तो आई गॉट द ग्रांट इन 2023 एंड नाउ इट्स लाइक अराउंड 3 years and the museum is almost done. So this is the story and I think I've answered your question जो था और you are satisfied with that question. तो difficulties तो मैं शायद कम बताई स्टेट बैंक की बट ये कि ओवरऑल मैंने आपको एक इंट्रो दे दिया. So thank you so much for giving me so much time and I'm happy to share it on the museum day. Or my best wishes to all of you and especially to you because you're doing so much for heritage. So my special thanks to you.
ڈاکٹر اسماء ابراہیم صاحب، آپ کے ساتھ گفتگو ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن آخر میں ایک سوال ضرور کروں گا، کیونکہ عام لوگ سن رہے ہیں انٹرویو اور عام لوگوں کے لیے یہ انٹرویو ہے، تو میں چاہوں گا کہ ایک آخر میں آپ سے یہ سوال ضرور کروں کہ ایک عام شہری کو آپ میوزیمز کے عالمی دن پر کیا پیغام دیں گی، اور ان کو کیا کہیں گی کہ وہ عجائب گھر دیکھنے کیوں آئیں، کیا وجہ ہے، کیا ان کے لیے اٹریکشن ہے کہ وہ عجائب گھر دیکھنے آئیں؟ جو ایک عام شہری ہوتا ہے وہ کیوں آتا ہے میوزیم میں؟ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے کہ جب اس کو فیل ہوتا ہے کہ اس کو میوزیم میں جانا ہے تو وہ آتا ہے. پھر یہ کہ اس کو کوئی نہ کوئی اس سے اس میوزیم کے کسی نہ کسی آبجیکٹ سے کوئی ریلیونس مل رہا ہوتا ہے اپنی لائف کا، اپنی فیملی کا، اپنے انسیسٹرس کا، وہ دیکھنے کے لیے وہ آتا ہے. پھر سم ٹائمز ایموشنلی میننگ فل ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہمارے پاس یہ بھی آتے ہیں کہ ان کے فور فادرز نے ہمیں کلیکشن ڈونیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ دیکھنے آتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہے اور کیا ہے. پھر بہت سارے لوگ صرف انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں جو کہ میوزیمز ہیں، بہت انٹرسٹنگ قسم کے میوزیمز ہیں. سو دے لائک ٹو گو ٹو دا میوزیم، دے لائک ٹو سٹ دیئر. پینٹنگز دیکھتے ہیں بیٹھ کے گھنٹوں، ایک پینٹنگ کے اندر گم ہو جاتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ میوزیمز کو ہم جتنا ویلکمنگ بنائیں گے اتنے زیادہ لوگ آئیں گے. اور پاکستان میں تو خیر زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میوزیمز جو ہوتے ہیں وہ بورنگ ہوتے ہیں اور صرف اسکالرس کے لیے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ صرف پرانے آبجیکٹس پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ عجائب گھر، اور بس لوگ عجائب گھر سمجھتے ہیں. بٹ اب اس کا کانسیپٹ بالکل چینج ہو گیا ہے میوزیم کا. میوزیمز آر نو مور behind the showcases. It is open to people, it is open to communities, they are welcoming to communities, they want to share their knowledge with people. اور بس اب ریئل چیلنج ہمارے لیے پاکستان میں یہ ہے کہ ہم کس طرح سے میوزیم کا پرسیپشن چینج کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ آج کل لوگ ٹرائی کر رہے ہیں. بہت سارے ینگ لوگ آ گئے ہیں میوزیم کی فیلڈ میں جو کہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹیشن کر رہے ہیں، ڈیجیٹائزیشن کر رہے ہیں، ورچوئل کر رہے ہیں. سو آئی تھنک وی ول کیچ اپ ود دا ورلڈ اراؤنڈ دا ورلڈ. جو میوزیمز ہیں ان کے ساتھ میوزیم جو ہے وہ بس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لگے کہ جیسے بس آپ کو پڑھانے کے لیے کوئی اکیڈمک انسٹیٹیوشن ہے، آپ وہاں پر آ رہے ہیں، یا کسی ایلیٹسٹ کلاس کے لیے. میوزیم جو وہ ایسا ہو کہ جو ہر بندہ پرسنلی فیل کر رہا ہو، اور یہ فیل کر رہا ہو کہ یہ انسانوں کے لیے بنا ہے، ہمارے لیے بنا ہے، آج کل کی زمانے کے لیے بنا ہے. تو میرا مقصد یہی ہے کہ ہم میوزیمز کو کس طرح سے پرسنل بنا سکتے ہیں. ہاؤ کین پیپل ریلیٹ دیم سیلوز ٹو دا میوزیم اینڈ ٹو دا میوزیم کلیکشن. اس کو ہم کس طرح انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں. We can have exhibitions, we can have different functions in the museum, conferences, collaboration with different institutions, educational institutions. تو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب ہمارے پاس اسکولز آتے ہیں، شروع میں مجھے بڑی محنت کرنی پڑی تھی اسکولز کو لے کر آنے کے لیے، بیکاز اسٹیٹ بینک سینٹرل بینک تھا، اس کی اپنی سیکیورٹی تھی، لوگ عام طور پہ ایسے واک ان نہیں کر سکتے تھے. تو شروع میں مجھے بہت اسٹرگل کرنا پڑا. تو بس پھر ہم اسکولز کو لے کر آتے تھے، بچے آتے تھے، تو جو میں نے گائیڈس ٹرین کیے تھے انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ بچوں سے گیلری میں کھڑے ہو کے سوال پوچھتے تھے کہ جی یہ بتائیں، میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا تھا وہ کیا ہے، اس کا کیا جواب ہے. تو پھر ہمیں یہ کمنٹس ملنے لگ گئے بچوں کی طرف سے کہ ہم تو اسکول سے جاتے ہیں میوزیم انجوائے کرنے کے لیے، یہاں پہ بھی ہمیں سوال جواب ہو رہے ہیں. سو دین آئی کمپلیٹلی ٹولڈ مائی اسٹاف کہ پلیز بچوں سے کوئی سوال نہیں کرو، ان کو صرف آپ بتاتے جاؤ، play around with them, just make them feel کہ this is a place for enjoyment. مووی دکھاؤ، کارٹون دکھاؤ، تو اس طرح سے ہم نے بچوں کے دل میں گھر کیا. اور پھر وہ اپنے ساتھ اپنے پیرنٹس کو لے کر آتے تھے یا گرینڈ پیرنٹس کو. سو دیٹ واز ایکچولی مائی وکٹری وچ آئی وانٹیڈ آل مائی لائف. کہ جب کوئی بچہ میوزیم میں آئے اور وہ دوبارہ آئے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اس سے زیادہ میرے لیے کوئی بڑی وکٹری نہیں تھی. تو یو کانٹ بلیو کہ میں کتنا خوش ہوتی تھی اس چیز سے کہ ایٹ لیسٹ آئی ایم ایبل ٹو پاس آن دا میسیج. اور میوزیم میں میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں، جیسے ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دس از یور اسٹوری.
دس از یور ہیریٹیج، اٹ بلانگس ٹو یو. اور میوزیمز جو ہیں وہ صرف ڈیڈ آبجیکٹس کے لیے نہیں ہیں، دے آر اباؤٹ لیونگ میموریز. اور بڑوں کو یہ پیغام دیتی ہوں میں ہمیشہ کہ برنگ یور چلڈرنس ٹو میٹ دیئر پاسٹ، ڈسکور who we were, who we are, and from where we came. And especially every object has a human story. This is very, very important. So I think that every visitor should feel that this museum is connected to my life. So this is one thing which is very, very important. Or what actually brings people to museums, I think کہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ایموشنل کنیکشن. لوگ آتے ہیں میوزیم میں ٹو ٹچ ایموشنس. ان کا ایک نوسٹیلجیا ہوتا ہے، کسی کی کوئی پرائڈ ہوتی ہے، کسی کی کیوروسٹی ہوتی ہے، کوئی اپنے آپ کو اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے اس آبجیکٹس کے ساتھ، کسی کی فیملی میموریز ہوتی ہیں، کوئی کچھ وانڈر دیکھنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، سچ ایز ممیز ہیں، لوگوں کو بڑی یونیک لگتی ہیں، وہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. اور جیسے کوئی گرینڈ مدر ہے، دادی نانی ایک اولڈ کچن ٹول دیکھنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے زمانے میں اس قسم کی چیزیں استعمال ہوتی تھیں، اب تو ٹیکنالوجی آ گئی ہے. بچے پرانے کھلونے دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہسٹری کس طرح سے کریٹ ہوتی ہے. آج جو ہم رہ رہے ہیں وہ کل ہسٹری ہوگی، تو ہم کس طرح سے اس کو کریٹ کر سکتے ہیں. اور میوزیمس کو جو سب سے بڑا میرا پیغام ہے کہ میوزیمس جو ہونے چاہیے وہ اسٹوری ٹیلنگ ہونے چاہیے انسٹیڈ آف اسٹوریج پلیسز. تو مطلب آبجیکٹس جو ہیں وہ بہت کم لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اسٹوریز جتنی اٹریکٹ کر سکتی ہیں. تو ہم جتنی زیادہ اسٹوریز بتائیں گے اتنے زیادہ لوگ آئیں گے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اٹ شوڈ ہیو بین اسٹوریز، دیر شوڈ بی اسٹوریز اور ناٹ انوینٹری نمبرز اونلی. تو اس کا انٹرسٹ نہیں رہتا پھر وزٹر کا. جب وہ وزٹر ایک اسٹوری دیکھتا ہے ایک آبجیکٹ کے ساتھ تو اس کا ایک الگ ہی انٹرسٹ ہو جاتا ہے. پھر ایک اور چیز جو ہو سکتی وہ انٹریکٹیو ایکسپیرینسز ہیں جس میں لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ ٹچ اسکرین کرے یا ساؤنڈ اسکیپس میں بیٹھ کے ساؤنڈ کا ایکسپیریمنٹ کر رہا ہو، ریکنسٹرکشنز کر رہا ہو پاسٹ کی، امرسیو گیلریز ہوں، ہینڈز آن لرننگ ہو، لائف ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہوں، ڈیجیٹل انٹریکٹیو ہوں. اور اسپیشلی بچے اور ٹین ایجرس تو اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، بیکاز آج کل آپ کو تو پتہ ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اور ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گی کہ میوزیمس جو ہیں وہ لوگوں کو ویلکم کر رہے ہوں، تو وہ جہاں وہ فیل کر رہے ہوں کہ وہ ویلکم ہے نا، وہ وہاں پر لوگ زیادہ تر نہیں جاتے جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ججڈ ہو رہے ہیں یا ان کو انٹلیکچولی انفیریئر فیل کریں یا سوشلی ایکسکلوڈیڈ فیل کریں، تو لوگ ان جگہوں پر ایوائڈ کرتے ہیں. تو ہمارے میوزیمس کو چاہیے کہ وہ فرینڈلی ہوں، ایک تو پھر دوسرا ملٹی لنگول ہوں، ایکسیسیبل ہوں، پھر کمفرٹیبل فار ہول فیملی ہوں، افورڈیبل ہوں. بلکہ میں تو کہتی ہوں فری ہونے چاہیے میوزیمس، اس میں کوئی ٹکٹ ہی نہیں ہونی چاہیے. اور میوزیمس میں سیٹنگ ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی تھک جائے تو بیٹھ جائے. گائیڈس بھی ہونے چاہیے. کیفیز بہت امپورٹنٹ ہیں. پھر بچوں کے اسپیسیز الگ ہونے چاہیے، کلیئر لیبلز ہونے چاہیے فوٹوگرافس کے ساتھ، اور لوکل لینگویجز میں ہونے چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جو لوگوں کو لے کر آتی ہیں. اور ہمیں اسکولز، کالجز، ٹیچرز، یونیورسٹیز کے ساتھ کنیکٹ ہونا ضروری ہوا ہے کہ میوزیمز ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں. پھر ان کے ٹورز ارینج کریں، ان کے کمپٹیشنز ہو رہے ہوں، اسٹوری ٹیلنگ سیشنز ہو رہے ہوں، ورک شاپس ہو رہے ہوں، آرکیولوجی کلبز ہو رہے ہوں. دین کمیونٹیز کو ہم لوگ کس طرح انوالو کر سکتے ہیں میوزیمس میں، وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس میں ہم لوکل آرٹیزنس کو بلائیں، میوزیشینز ہوں، ایلڈرز ہوں، اسٹوری ٹیلرز ہوں، کرافٹس پیپل ہوں، فوٹوگرافرز ہو رہے ہوں. تو میوزیم جو ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی ڈسکنیکٹیڈ فرام دا سوسائٹی، جس کے لیے پھر ہم ٹیمپرری ایگزیبیشنز اور ایونٹس کر سکتے ہیں جو کہ لوگوں کو بار بار میوزیم میں لا سکتے ہیں.
سچ ایز کلچرل فیسٹیولز ہوں, نائٹ اوپننگ ہونی چاہیے میوزیمس میں, ہیریٹیج واک, پھر کرافٹس فیئر ہونے چاہیے, فلم اسکریننگس, چلڈرنس ڈیز, انٹریکٹیو سائنس ایونٹس, کچھ یہ چیزیں ہیں. پھر سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل آؤٹ ریچ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کی پریزنس ہو میوزیمس کی, انسٹاگرام, یوٹیوب, فیس بک, شارٹ ویڈیوز ہوں, ورچوئل ٹورز ہوں, اور شارٹ سٹوریز ہوں جو کہ ہر آبجیکٹ کے بارے میں ہوں اور آن لائن ایکسیسیبل ہوں. پھر آرڈنری ڈیلی لائف ہم کس طرح سے میوزیم میں دکھا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ میوزیمس جو ہیں وہ زندہ انسٹیٹیوشنز ہیں. تو ہم فوڈ فیسٹیول کر سکتے ہیں, کلودنگ دکھا سکتے ہیں, اور فیملی ٹریڈیشنز ہم دکھا سکتے ہیں. مائگریشن سٹوریز بہت امپورٹنٹ ہیں. ابھی تک لوگوں کے ذہن سے مائگریشن کا ٹراما نہیں گیا ہے 1947 کا. پھر سٹی میموریز ہونی چاہیے, چائلڈہڈ آبجیکٹس ہونے چاہیے. اب جیسے ہمارے پاس کراچی ہسٹری کا کوئی میوزیم نہیں ہے, وہ میوزیم ہونا چاہیے. اور پھر ہمیں کچھ انسینٹیوز دینے چاہیے. اگر جن میوزیمس میں ٹکٹ ہے تو ان کے لیے ہمیں فری سنڈیز کرنے چاہیے, اسٹوڈنٹس ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے, اور فیملی ٹکٹس ایشو کرنے چاہیے. پھر وہاں پہ اچھے اچھے کیفے اور شاپس, سووینئر شاپس ہونی چاہیے جہاں پہ لوگ آ کے کچھ خرید سکیں, کیری دا میموری ود دیم. سرٹیفکیٹ پروگرامس, ورک شاپس ہونی چاہیے لرننگ کی, کیلیگرافی, پوٹری میکنگ, ٹریڈیشنل کرافٹس, انٹریکٹیو پروگرامس فار چلڈرن. تو اور جو میوزیم ہے اس کو ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز میں سمجھتی ہوں, مجھے یاد آ رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم نے یہ لکھا ہو ڈو ناٹ ٹچ, بی سائلنٹ, ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ کم, ایکسپلور, آسک کوشچن, پارٹیسپیٹ. سو دس شوڈ بی دا تھنگ, سلوگن آف ایوری میوزیم. اور میرا جو میسیج ہے اسپیشلی, سوری میرا بہت لمبا جواب ہو گیا, بٹ ایک میسیج جو میرا اسپیشلی ہے کہ میوزیمس جو ہیں وہ صرف ہسٹورینز یا ٹورسٹ کے لیے نہیں ہیں. یہ وہ جگہیں ہیں جو کہ ہماری یادیں, ہمارا کلچر, ہمارا اسٹرگل, کریٹیوٹی اور اسٹوریز بتاتی ہیں, اور یہ سب چیزیں ایک ساتھ اکٹھی ہوتی ہیں میوزیم کے اندر. تو آپ اپنے بچوں کو لائیں, اپنے ماں باپ کو لائیں, اور اپنی کیوریوسٹی کو میوزیم میں لے کر آئیں. تو میوزیم جو ہے وہ صرف پاسٹ کے بارے میں نہیں ہے, یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ, اپنے بارے میں سمجھنے میں ہیلپ کرتا ہے جو ہم آج کل ہیں, اور ہمیں انسپائر کرتا ہے فیوچر کے لیے. تو یہ تو بہت ہی ایک کہنا چاہیے بہت ہی ضروری امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے ہر بندے کے لیے, ہر سٹیزن, ایوری نیشنلٹی, آل اوور دا ورلڈ. سو just don't take museums like outdated, dead institutions. They are living institutions, and you have to make it more living. When you come there, give your ideas, talk about it, and give your donations. If you have some objects which you cannot take care of, donate it to the museum so that the museum collection can increase. So bas this is my message. اور جب میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو اس چیز کے اوپر, اپنے میوزیمس کے اوپر پراؤڈ ہونا چاہیے. یہ صرف ایک بلڈنگ نہیں ہوتی ہے, یہ ایک ایکسپیرئنس ہوتا ہے, اور ان کو نہ صرف خود ایکسپیرئنس کرنا چاہیے بٹ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے. سو دس از مائی میسیج فار all the citizens, for all the visitors, whoever would like to visit the museum. So I think I hope that people will follow, and I'm glad کہ ہم اسٹیٹ بینک میں یہ پریکٹیکل ایکسپیرئنس دیکھ رہے ہوتے ہیں. So thank you so much. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اسماء ابراہیم صاحبہ. ڈاکٹر اسماء ابراہیم تمغہ امتیاز ماہر آثار قدیمہ ہیں, اور پاکستان کی پہلی فیمیل آرکیولوجسٹ ہیں, ماہر آثار قدیمہ آرکیولوجسٹ ہیں, ماہر عجائب خانہ جات ہیں یعنی میوزیولوجسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تحفظ ورثہ کی ماہر بھی ہیں جس کو انگریزی میں کنزرویشنسٹ کہا جاتا ہے. تو وہ کنزرو کرتی ہیں, پرزرو کرتی ہیں چیزوں کو, اور اس میں ٹیکنیکل مہارت رکھتی ہیں. آج ورلڈ میوزیم ڈے کی مناسبت سے, عالمی یوم عجائب گھر کی مناسبت سے, ہم نے ڈاکٹر اسماء ابراہیم کے ساتھ
ساتھ بہت ہی فروٹفل، بہت ہی کارآمد بات چیت کی. مجھے امید ہے سامعین کہ آپ کو یہ بات چیت پسند آئی ہوگی اور آپ سب کے لیے کارآمد رہی ہوگی. اور میرے لیے تو میوزیمس کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو پہلی مرتبہ میں نے جانی، اور میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں ڈاکٹر اسماء ابراہیم صاحبہ کہ آپ نے خاص طور پر وقت نکالا اور آج کے اہم دن پر آپ نے کراچی FM 96 کے سامعین کی آگاہی کے لیے اور ان کی معلومات میں اضافے کے لیے اپنا وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. سامعین گرامی، آج کی یہ خصوصی گفتگو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے، اور آپ کا میزبان یاسر قاضی چاہتا ہے آپ سے اجازت. کسی اور عالمی دن پر، کسی اور اہم دن پر ایسے ہی کسی اپنے شعبے کی اہم شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. سنتے رہیے کراچی FM 96. اللہ حافظ.